अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एटन में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ीनत सरफराज और आई एम श्योर कि आप सबकी जो सुबह है वो बड़ी हसीन सी होगी। नाश्ता वाश्ता करके जो है वो आप अपने मक्स लेके टेलीविज़न स्क्रीन के सामने बैठ चुके होंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम में हमेशा से कोशिश की जाती है कि जो हमारे मसाइल हैं उन पर हम बात करें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया जा सके, उन्हें डिस्कस किया जाए। और इस तमाम चीज़ का मकसद सिर्फ डिस्कशन नहीं होता है, उन तमाम प्रॉब्लम्स का हल होता है। क्योंकि अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है और आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में तो बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। अल्लाह ताला जो है वो आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ तभी पैदा करते हैं जब आप जो है एक मस्बत अंदाज से उसके हल के लिए काविशें करते हैं। तो कोशिश करें ज़िंदगी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो उनसे जो है वो भागने की कोशिश ना करें, बल्कि बेहतर अंदाज में थोड़ा सा अक्ल का मुजाहरा करते हुए उन मसाइल का जो है हल तलाश करने की कोशिश करें। साथ ही साथ वेदर चेंज हो रहा है तो सबकी जो है एक बड़ा मेन कंसर्न होता है कि जैसे ही वेदर चेंज हो तो अपने वार्डरोब को जो है वो अपडेट कर लिया जाए। तो जैसे ही अपडेट करने की बात आती है तो हर किसी की कोशिश होती है कि अच्छी क्वालिटी के साथ साथ रीजनेबल प्राइस में जो है आपके घर तक आपके जो है कंफर्ट में आपको जो है वो जोड़े मिल जाए। क्योंकि आजकल की रूटीन इतनी ज़्यादा हेक्टिक हो गई है कि बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप मार्केट्स में जाएँ, जाके चक्कर लगाएं। तो ऐसे तमाम सूरत हाल में अनीलाज ब्रांड ने जो है वो आपकी मुश्किल को आसान कर दिया। खूबसूरत सा जोड़ा आप देख भी रहे हैं कि मैंने पहना हुआ है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसकी डिटेलिंग के हवाले से अगर बात करें तो बड़ी अच्छी डिटेलिंग है, बहुत नीट इस पे जो है वो तमाम इसका वर्क किया हुआ है। तो आप में डिफरेंट तरह की इसमें वैरायटी आप देख सकते हैं, आपको प्रिंट्स में मिल जाएंगे, आपको एम्ब्रॉयडरी में मिल जाएंगे। तो बहुत सारी कलेक्शन है इनके पास। लेकिन अगर आप इनकी कलेक्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल स्टोर से, प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से जाके अनीलाज ब्रांड के जो मोबाइल ऐप है उसे डाउनलोड करना पड़ेगा और वहाँ पे आप तमाम की तमाम कलेक्शन को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं और अपना ऑर्डर भी प्लेस करवा सकते हैं। किसी भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ये ऑर्डर जो है उसे कंफर्म नहीं करते। इनकी अच्छी बात ये भी है कि अगर आप अनीलाज ब्रांड के फेसबुक लाइव को ज्वाइन करते हैं तो आपको मौका मिलता है गिफ्ट हैम्पर जीतने का। तो अगर आपको घर बैठे जो है वो गर्मियों के खूबसूरत से जोड़े का जो है गिफ्ट मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो आई एम श्योर कि आप ये खबर सुन के जो है ना अभी फोन उठाने का दिल चाहेगा, लेकिन उससे पहले आपको बड़ा जरूरी है कि बताया जाए कि शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा है। और ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। शहर फैसलाबाद के मौसम की बात करें तो आज कम से कम जो टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और पूरा दिन जो है वो हमें कभी सूरज दिखाई देगा, बादल दिखाई देंगे। जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो शाम के औकात में, जैसे कि कल भी अचानक से मौसम बड़ा अच्छा हो गया था, बड़ी ही जो है वो डिफरेंट एरियाज़ में जो है फैसलाबाद की बारिश भी हुई, जिसके बाद मौसम बड़ा शाम के टाइम में बड़ा सुहाना हो गया था। रात भी बड़ी ठंडी ठंडी सी हो गई थी। तो उम्मीद करते हैं कि आज भी जो है वो बादल भी हमें दिखाई देंगे, सूरज भी दिखाई देगा। साथ ही साथ जो है वो शाम के औकात में शायद अगर कहते हैं ना कि कुदरती चीज़ है उस पर किसका बस है, तो शायद बारिश हो जाए। बारिश हो तो बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि गर्मियों की बारिश जो है वो बड़ी मज़ेदार सी होती है। उसमें आपका मूड एकदम से जो है वो फ्रेश हो जाता है, क्योंकि गर्मी की वजह से हर कोई जो है वो ऐसे इरिटेशन सी उसको फील हो रही होती है, उसका जो मूड है वो बड़ा लो हो जाता है। लेकिन जैसे ही एकदम से मौसम करवट बदलता है और जो है वो बारिश होती है या आपको बादल दिखाई देते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो मूड भी हमारा अच्छा हो जाता है। लेकिन अपने माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम जितना उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करें। साथ ही साथ जो है वो गैर ज़रूरी सवारियों का इस्तेमाल जो है उससे इज्तनाब करना चाहिए। एक तो आपकी फ्यूल की बचत हो जाएगी क्योंकि आजकल फ्यूल बड़ा महंगा हो गया, और साथ ही साथ जो है वो आपका जो है आपका माहौल जो है वो साफ सुथरा रहता है। साथ हमारे बहुत सारे मसाइल होते हैं जिसमें हम बात करते हैं डेली रूटीन में। ख़वातीन जो है घरों के बजट को लेकर बड़ा परेशान होती हैं, मर्द हजरात की बहुत सारी मसरूफियत होती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जिसको हम भूल जाते हैं, वो होती है हमारी सेल्फ केयर। तो कोशिश करें कि आप, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ख़वातीन के हवाले से ही सिर्फ बात करें कि ख़वातीन को ही अपना ख्याल रखना चाहिए, जितने मर्द हजरात हैं उनको भी कोशिश करना चाहिए कि वो अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें, अपनी ज़ात के लिए। जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो हॉबी को ज़रूर करें। कुछ लोगों को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को जो है वो शॉपिंग करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को ट्रैवलिंग करनी अच्छी लगती है। तो अगर आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि सारी बात है हमारी दिन भर की मसरूफियत ऐसी होती है कि हमें रोज़ अपने दफातर भी जाना है, अपने काम काज भी देखना है, तो कोशिश करें कि कभी
आधा घंटा या 1 घंटे की जो है बंदा घर से बाहर निकलता है, जाके दूसरों के साथ बैठता है, गपशप लगाता है, तो उससे आपका मूड बड़ा बेहतर होता है। अक्सर मैंने देखा है कि हमारे घर के जो मर्द हजरात होते हैं वो बाहर के रूटीन से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और अक्सर वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो घर पे आके निकलती है, तो वो उससे घर का माहौल बड़ा ख़राब हो जाता है। तो कोशिश करें कि जब भी एक तो मर्द हजरात जब घरों को आते हैं तो ख़वातीन को भी चाहिए कि एक जो है वो बड़े ही चेयर अप उनको करने के लिए एक अच्छे मूड के साथ उनको वेलकम करें, और मर्द हजरात को भी चाहिए कि जो बाहर की टेंशन है उसे बाहर छोड़ कर आएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टेंशन को अपने सर पे हावी करते हैं, जितना परेशानियों को आप अपने सर पे हावी करते हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तलखियाँ आ जाती हैं। पहले ही ऑल्दो हम देखते हैं कि हर तरफ जो है वो बड़ी टेंशन है, बहुत सारी, इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत सारे मसाइल हैं, चाहे हम अपने कामकाज के हवाले से बात करें, फैमिली के अंदर इंटरनली बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि इंसान को अल्लाह ताला ने इतनी कैपेसिटी दी हुई है, इतनी पावर दी हुई है रब की ज़ात ने कि आप किसी भी चीज़ को जो है वो कंट्रोल करने की, आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने माइंड को कंट्रोल करना, अपने दिल को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी होता है। हम जो है जब इसमें बैलेंस नहीं रख पाते, इसमें एतदाल नहीं रख पाते, तब जो है वो मामला ख़राब होते हैं। तब जो है हम समझते हैं कोई भी इंसान आई बिलीव कि वीक नहीं होता है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, हम समझते होते हैं कि शायद हमारी ही ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, दूसरी की ज़िंदगी जो है वो बड़ी अच्छी चल रही है। ऐसा होता नहीं है। हम लाइफ में अक्सर चीज़ों को प्रिटेंड कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं हमेशा से एक बात करती हूँ कि इस दुनिया में जितने भी लोग आते हैं, हम कहीं ना कहीं अल्लाह की तरफ से भेजे हुए आर्टिस्ट होते हैं, जो बाहर के लोगों के सामने जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ों को प्रिटेंड कर रहे होते हैं, इस तरह से मुस्कुराते हैं। अगर हम नहीं मुस्कुराएंगे, दूसरों को जो है अपनी परेशानियाँ बताते रहेंगे, तो इतनी ज़्यादा तलखियाँ, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ पहले ही जो है वो हमारे माहौल में है, तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो कोशिश करें कि खुद की ज़ात को जो है वो खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो ही आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को खुश रखेंगे। बेजा तल्ख हो जाना, तल्ख रवैये जो है वो अक्सर हमारी ज़िंदगियों में जो है वो हमारे प्यारों को हमसे दूर कर देते हैं। तो कोशिश करें कि दूसरों के साथ जो है वो अपने ताल्लुक़ अगर मजबूत करना चाहते हैं तो मोहब्बत से, इज़्ज़त से, एहतराम से जो है वो दूसरों के साथ पेश आएँ। बच्चों में हम अगर अपनी जनरेशन को चाहते हैं कि हम उन्हें जो है वो अच्छे से उनकी अपब्रिंगिंग कर सकें, तो बड़ा लाजिम है कि हम जो है वो ऐसी चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखें। बच्चे हमसे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, घर के इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो हम होते हैं। आजकल हम बात करते हैं ना कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं, ख़वातीन बहुत सारी यूट्यूबर्स को फॉलो करती हैं, मर्द हजरात बहुत सारे जो है मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन क्या सिर्फ उनको फॉलो कर देना ही काफ़ी होता है? उनसे कुछ सीखें। हम कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी में किसी न किसी इंसान के लिए एज इन्फ्लुएंसर काम कर रहे होते हैं, और हमारी जो कोशिश होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि हम एक अच्छी एग्जाम्पल अपनी सोसाइटी के लिए सेट करें, ताकि जो है वो हम दूसरों को जो है वो कोई अच्छी चीज़ सिखा सके, हमारा जो माशरा है उसमें बेहतरी आ सके। जहाँ पे इन्फ्लुएंसर की हम बात करते हैं तो हमारे घरों के अंदर हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, हमारे बड़े हैं, वो एज इन्फ्लुएंसर काम कर रहे होते हैं। और अगर हम घर से बाहर आते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, तो हमारे सीनियर्स जो होते हैं वो हमारे लिए इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। साथ ही साथ जो है एक बच्चा है जब वो अपने तालीमी करियर का आगाज़ करता है तो उसके जो टीचर्स होते हैं वो उसके लिए इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। तो हमारा तलीमी निज़ाम को बेहतर बनाने की बड़ी जो है वो कोशिश होनी चाहिए, और हुकूमत की तरफ से भी ये जो है वो इस तरह का हमें सपोर्ट मिलना चाहिए कि हम अपने माशरे में तालीम को आम कर सकें, तालीम की रसाई को जो है वो दूसरे तक आम कर सकें, और हर बच्चे की पहुँच में जो है वो तालीम है उसे कर सके, क्योंकि तालीम बहुत महंगी हो चुकी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में किस तरह के मसाइल हैं, क्योंकि हमने देखा है कि टीचर्स की बड़ी शॉर्टेज है, क्यों नई भर्तियां नहीं की जा रही हैं, साथ ही साथ किस तरह की बेहतरियां लाई जा सकती हैं, किस तरह की पॉलिसीज जो है वो न्यू इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए, ताकि जो है हमारा एजुकेशन सेक्टर बेहतर अंदाज से काम कर सके और हम अपने माशरे को बेहतर जो है वो उसका एक बेहतर रुख देखें, एक बेहतर जो उसकी एक कहते हैं ना कि एक तस्वीर के दो पहलू होते हैं, तो उस तस्वीर को कितना खूबसूरत हम बना सकते हैं ये हमसे डिपेंड करता है। तो एजुकेशन के हवाले से अगर बात हो तो जारी बात है कि हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद होने चाहिए। तो आज हमारे साथ इसी मौजू पर बात करने के लिए राव मोहम्मद इकबाल एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आप टाइम निकाल कर आए। सर, माशरे की अगर बात करें तो माशरे का कहीं ना कहीं बहुत जो है ना वो पावरफुल जो पिलर है वो हमारी एजुकेशन है, लेकिन पाकिस्तानी माशरे में आज के दौर में हम देख रहे हैं कि एजुकेशन इतनी ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो गई है आम शहरियों के लिए, तालीम के बहुत सारे मसाइल हैं। तो बहैसियत एजुकेशनिस्ट आप क्या देख रहे हैं कि किस तरह के तालीमी मसाइल हैं जिनसे हम दो चार हैं और उनसे किस तरह से निकला जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ایک تو میں سٹی 41 کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کے موضوع جو ہیں جو عوامی مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، ان کے مسائل کے حل کے لیے کوششیں ہیں کسی نہ کسی طرح سے کہ ارباب اختیار تک وہ مسائل پہنچے ہیں اور ان کا حل جو ہے تلاش کیا جائے۔ جب سے پاکستان بنا ہے اور اس سے لے کے آج تک ہم آج تک کوئی ایک بھی کامیاب پالیسی جو ہے تعلیمی وہ انٹروڈیوس نہیں کر پائے۔ وہ فار دا ٹائم بینگ ہوتی ہے جی، جیسے ہی رجیم چینج ہوتا ہے نئی پالیسی آتی ہے، نیا رجیم آتا ہے تو نئی پالیسی آ جاتی ہے، اور پچھلی پالیسی کو جو نہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، نہ ریسرچ کی جاتی ہے، نہ اس کو انالائز کیا جاتا ہے، نہ اس کی آؤٹ پٹ دیکھی جا سکتی۔ ادروائز تو پوری دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کی ریسرچ بیس پر جو ہے اس کا انالیسز ہوتا ہے اور اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ہم کہاں پہ جو ہے ہم کامیاب رہے اور کہاں پہ ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا یہاں پہ نہیں ہو رہا۔ ہم ہر سال ہر گورنمنٹ نئی آتی ہے تو نئی پالیسی انٹروڈیوس کرتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کر پاتی ہے نہیں کر پاتی، تو یہ مسائل ہیں ابھی تک جو وہ چل رہے ہیں یوں کے جو۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اگر ہماری پالیسیاں اگر کامیاب ہوتی ہیں تو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ گرو نہ کرتا۔ بالکل ہمارا آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ لمز جو ہے وہ اس کی ایک مثال ہے پاکستان کے اندر کہ اس نے اپنا ایک سٹینڈرڈ جو ہے وہ مینٹین کیا ہوا ہے۔ وہ پرائیویٹ لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ سیٹ اپ جو ہے گورنمنٹ کا وہ کامیابی سے جو ہے وہ اس طرح سے ہماری مین پاور تیار نہیں کر پا رہا جس طرح سے ہونی چاہیے تھی۔ پھر لاہور اسکول آف اکنامکس ہے اور اس طرح کے بہت سارے نسٹ ہے، بہت سارے ادارے ایسے آ گئے ہیں جنہوں نے اپنے سٹینڈرڈ جو ہے وہ انہوں نے سیٹ کیے اور ایک کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ دینا شروع کی۔ لیکن کیونکہ ہماری جو آبادی ہے، پاپولیشن ہے، وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا پھر اس کو ایجوکیٹ کرنا یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو کہ ملکی لیول پہ پاسبل ہے۔ آپ اس طرح سے یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ہمارے 5 سال سے لے کے 16 سال کے جو بچے ہیں اب یہ دیکھیں آؤٹ آف اسکول جنہوں نے اسکول کی دیوار کو بھی چھوا نہیں ہے، بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے، وہ تقریباً 40% بنتے ہیں۔ جو ہماری اسٹیٹسٹکس ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ 40% آبادی ایسی ہے، ایسے بچے ہیں ہمارے جو انہوں نے اسکول کو چھوا نہیں، آؤٹ آف اسکول ہے بچے، یعنی وہ تقریباً 2 کروڑ اور 60 لاکھ سے زیادہ کی تعداد ہے اور یہ اچھی خاصی تعداد ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان بچوں کو ہم جب ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو جب یہ اڈلٹ ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، تو پھر یہ معاشرے میں کیا کردار ادا کریں گے؟ پھر دیکھیں کرائمز ہے، اسٹریٹ کرائمز ہیں، ٹھیک ہے، پھر چوری چکاریز ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے بچے جو ہے وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں فیس کرنا پڑتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں گلیوں میں، محلوں میں، دیواروں کے ساتھ ایک لائن لگی ہوئی ہے نشیوں کی، ٹھیک ہے، تو یہ ان کے نتائج ہیں جو ہمیں ڈسکس کرنے چاہیے۔ یہ کوئی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو اکیلے کا ایشو نہیں ہے، یہ ایک تو اوور آل ایک پالیسی ہونی چاہیے گورنمنٹ کی کہ ہم نے اپنی یوتھ کو کہاں پہ لے کے جانا، اور ہماری یوتھ جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے یہ بڑی ٹیلنٹڈ ہے، اور پھر اس کی جو تقریباً جو ہے یہ 55 سے لے کے 60% ہماری یوتھ ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے بہت کم ممالک ہے جس کے اندر اتنی یوتھ ہو اور وہ ٹیلنٹڈ بھی، اور ہم ان سے کوئی فائدہ نہیں لے رہے۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس طرح سے ادارے ڈیولپ کریں کہ جس طرح ہماری جو مین پاور تیار ہو ایکسپرٹ کی، پھر اس کے بعد جو ہے ان کو ہم فارن جو کنٹریز ہیں وہاں پہ بھیجیں ان کی سروسز، اور وہاں سے ہم ریمیٹنس لے کے ہیں۔ جب تک ایجوکیشن ہوگی، بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کے اندر نہ تو ایگریکلچر چیز ہے، نہ پہ کوئی وہاں پہ کوئی ایسے ریسورسز ہیں جن سے جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ پروڈیوس کر پائیں، لیکن ان کے پاس ایجوکیشن کا سیٹ اپ اتنا مضبوط ہے کہ انہوں نے اپنی مین پاور اس طرح سے تیار کی ہوئی ہے کہ وہ گرو کر رہے ہیں، اور پھر وہ ڈیولپ کنٹریز ہیں۔ بہت ساری کنٹریز کو اگر دیکھتے ہیں راؤ صاحب تو ہمارے پاس بہت ساری ایگزامپلز آتی ہیں جس میں ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا ہی ہے آئی ٹی سیکٹر میں وہ اتنا زیادہ گرو کر رہا ہے، جیسے کہ راؤ صاحب نے بات کی ہے کہ ہم جو ہے اگر ریونیو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فارن کنٹریز کو اپنی سروسز دینی ہوگی، تو یہ کہیں نہ کہیں تمام چیزیں جو ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر سے جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ ہماری روٹ تعلیم ہے اور تعلیم کو جو ہے وہ بہتر کرنا اور عام کرنا بے حد ضروری ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے وقت ایک چھوٹی سی بریک کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے بنیادی ضروریات عام شہریوں کی جو پہنچ ہے اس سے دور ہوتی جا رہی ہیں، اور بہت ساری ہماری فنڈامنٹل رائٹس میں سے ایجوکیشن، تعلیم ایک ایسے ہماری بنیادی رائٹ ہے جو ہر بچے تک پہنچنا اور اس تک آسانی سے پہنچائے جانا حکومت کی جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اگر ان تمام چیزوں کی اگر ہم روٹ دیکھتے ہیں تو وہ تعلیم سے سٹارٹ ہوتی
ہوتی ہے، کیونکہ ایک چھوٹا بچہ ہے وہ اپنی زندگی میں سب سے پہلے جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے. معاشرے کا اہم فرد، اگر اہم رکن ہم اسے بنانا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اسے اچھی تعلیم دینی چاہیے تاکہ وہ پڑھ لکھ کے اچھا شہری بنے اور کچھ کہیں اپنا کیریئر بنا سکے. تو بہت سارے ہم زندگی کے معاملات میں جہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں وہاں پہ ایجوکیشن ہمارے ہاں جو ہے بڑی مہنگی بھی ہو گئی ہے اور بڑی مشکل بھی ہو گئی ہے، اور کس طرح سے ہم اسے عام کر سکتے ہیں اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. راز صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ ایجوکیشن کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو ہے ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز وہ نہ صرف ایجوکیشن دیتے ہیں بلکہ ہماری پرسنالٹی بلڈنگ کرتے ہیں. وہیں سے ہمیں راستے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم نے کس سیکٹر میں جانا ہے، کہاں سرو کرنا ہے. تو اس ادارے کو تو وقت کے ساتھ اور مضبوط ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بنیادیں بہت کمزور ہوتی جا رہی ہیں اور یہ آنے والے وقت میں اور کمزور ہوتی ہے جا رہی ہے. ایک تو یہ تھا کہ ہمارے جو مین پاور ہے، یعنی جو ہمارے اسٹاف ہے، ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. کنٹرول جو ہے ہمارا اس لیول پہ نہیں رہا جس لیول پہ ہونا چاہیے تھا. اب یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، میں یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ تو نہیں کروں گا کہ وہ کون سا ادارہ تھا. میں سرکاری ادارے میں گیا ہوں کالج میں، تو میں وہاں پہ 8:30 بجے گیا تو مجھے وہاں پہ نہ پرنسپل اور نہ ہی کوئی اسٹاف ممبر وہاں پہ نظر آیا. آپ امیجن کریں صرف ایک کلاس 4 کا بندہ جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھا اور اس نے بھی وائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا اور وہ صفائی والا تھا. اور میں نے اس کو بلا کے کہا کہ کوئی بندہ نہیں ہے اور آپ آئے. کہتے جی میں بھی ابھی آیا ہوں. تو مجھے اتنی حیرانگی ہوئی کہ اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا ہے تو یہ ایک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر کالج 8 بجے لگتا ہے تو انتظامیہ آپ کی 7:30 بجے وہاں پہ پہنچی ہوگی. ٹھیک ہے، اور مجھے یہ دکھ ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بحران دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی فالٹ ہے ٹیچرز کمیونٹی کا، ورنہ یہ اس طرح کی صورتحال نہ ہوتی. گورنمنٹ بھی اس کی جو عدم دلچسپی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بھی شاید اتنے مخلص نہیں ہیں جتنے ہونا چاہیے تھے اپنی قوم کے ساتھ. اچھا، اب یہ پرائیویٹ سیکٹر میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو دیکھیں گے وہاں پہ رونق لگی ہوئی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جانا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے غریب آدمی کے بچے کا. وہ تو وہاں پہ وہ افورڈ ہی نہیں کر پا رہا. اچھا، اب جو لوگ افورڈ کر پا رہے ہیں وہ تو ایجوکیشن لے رہے ہیں. بالکل، اور یہ بہت سارے اس طرح کے مسائل ہیں جس پہ ہم ہر روز بات کرتے ہیں اور تقریباً جو ہے ہماری ہر پروگرام میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس چیز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں تاکہ جو ہے حکومت کی ذرا اس پہ نظر جائے اور وہ ان مسائل کا جو ہے وہ بہتر انداز سے حل کر سکیں. اور ایجوکیشن کی بیٹ سے جو خبریں نکال کر لے کر آتے ہیں ہمارے رپورٹرز، ان کی بڑا اہم کردار ہوتا ہے ان تمام مسائل کو، کیونکہ جو ہمارے مسائل ہیں، آپ کے مسائل ہیں، وہ ہم سب کے ایک ہی طرح کے ہیں. تو ہمارے ساتھ ہمارے سینئر رپورٹر بھی موجود ہیں، جہانگیر اشرف. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو کہ آپ جو ہے پروگرام کا حصہ بنے. آپ کی مصروفیت رہتی ہے اور ایجوکیشن کی بیٹ کو بڑا قریب سے آپ دیکھتے ہیں. کس طرح کے مسائل جو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ وقت میں، کیونکہ لوگوں کی بڑی امیدیں تھی کہ نئی گورنمنٹ آئے گی، حالات پہلے سے بہتر ہوں گے. یہ تو بہرحال ہر بار ہی جب بھی ایک عام شہری ووٹ دیتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے، لیکن تعلیم کے مسائل چونکہ ہیں بلکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں اضافہ ہی ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اضافہ ہو رہا ہے، اس میں کمی واقع ہو رہی ہے؟ تعلیم کے مسائل جو ہیں وہ کوئی ایک نہیں ہے، یہ انبار لگا ہوا ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیا گیا کہ نظر آئے کہ گورنمنٹ مسائل حل کرنے کی طرف جا رہی ہے. نئے جو وزیر تعلیم آئے ہیں وہ بھی کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو حقائق سے بالکل ہٹ کے ہیں اور شاید سنی سنائی باتیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اتھارٹی جو ہے اس کو سنی سنائی باتوں پہ ایٹ لیسٹ نہیں جانا چاہیے. اس کو پہلے کچھ فیکٹ فائنڈنگ کر لیں، کچھ ورکنگ کر لیں، اس کے بعد بڑے بڑے بیانات دیں، کیونکہ ہمارے ہاں ہیرو بننے کا شوق بڑا ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی وزارت جو ہے تعلیم کی ملتے ہی ساتھ ہی بڑے بڑے اعلانات اور فیس بک پہ اور ہیرو بننے کے لیے کہ میں بہت ہی آتے ہی بڑے سٹیپ لے رہا ہوں. حالانکہ ابھی تک کسی بھی سٹیپ کا رزلٹ دکھائیں کہ کیا نکلا ہے. جیسے سب سے پہلا انہوں نے جو مارا ایک اپنے سٹنٹ کے نقل پکڑی گئی ہے جی بڑی لاہور میں، اور وہاں کے چیئرپرسن بورڈ کو ہٹا دیا گیا ہے. جی میں کہتا ہوں فیصل آباد میں کمشنر کے پاس ہے چارج چیئرپرسن کا، تو یہاں آ کے کمشنر کو ہٹا کے دکھا دیں. تو یہ ایک سٹنٹ ہوتا ہے کہ کسی ٹیچر کو ڈسٹرب کر دیا اور رزلٹ ابھی تک کچھ ایسا نہیں آیا. اب دیکھیں اس کی طرف سے بعد میں کہا جانا کہ جی جو بوٹی مافیا مجھ سے رابطے کر رہا ہے. اب یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک منسٹر کسی کو نقل کروائے یا اس میں انوالو ہو. تو عجیب سی باتیں کر رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے. تو اس طرح سے ٹیچر کمیونٹی کے سب سے جو اسکول میں انفراسٹرکچر کا ایشو ہے، سٹاف کی شارٹیج کا ایشو ہے. اب پورے پنجاب میں 2 لاکھ مطلب 1,20,000 سے زائد سیٹیں خالی ہیں. صرف فیصل آباد میں 6,200 سے کراس کر چکی ہیں یہ سیٹیں، اور 2,200 اسکولز ہیں اور ان میں تقریباً 6,500 سیٹیں خالی ہیں.
تو اس کا مطلب ہر اسکول میں متعدد سیٹیں خالی ہیں. اچھا یہ وہ سیٹیں ہیں جو سینکشن ہیں جبکہ پچھلے کئی سالوں سے آپ کا داخلہ جو ہے بڑھ چکا ہے. مطلب فار ایگزامپل فیصل آباد میں یہ سیٹیں ہوں گی جب 6 لاکھ تعداد تھی بچوں کی, اس وقت 8.5 لاکھ سے تعداد بچوں کی کراس کر چکی ہے. اس کا مطلب جو سینکشن سیٹیں تھیں اس کے علاوہ ہمیں مزید سیٹوں کی ضرورت ہے. تو اگر یہ گورنمنٹ کے اپنے پوائنٹ آف ویو کے مطابق 6,200 سیٹیں فیصل آباد میں خالی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کم از کم 10,000 ٹیچر مزید چاہیے فیصل آباد میں. کیونکہ بچے تو 2-3 لاکھ بچے پچھلے کئی سالوں میں زیادہ کیونکہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہر سال 10% بچوں کو بڑھا دیں کہ اگر اس سال آپ کے اسکول کی تعداد 1,000 ہے تو اگلے سال آپ 1,100 کریں. تو اسی طرح سے ہر اسکول میں, لیکن ٹیچر کی ڈیمانڈ کبھی. اب فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں متعدد اسکول جو ہیں 1227 اسکول جن کو 8ویں سے بڑھا کر اپ گریڈ کر کے وہاں پر میٹرک کی کلاسیں بٹھائی گئی ہیں, تقریباً 3 سال ہو گئے جی. لیکن میٹرک کے کلاسز کو پڑھانے کے لیے ایک بھی نیا ٹیچر بھرتی نہیں کیا, نہ کوئی ٹیچر وہاں پہ شفٹ کیا ہے. ایک تو نہ کہ چلیں دوسرے اسکولوں سے شفٹ کر کے میٹرک کے ٹیچر دے دیے. تقریباً 1227 اسکول گورنمنٹ کے ایسے ہیں جہاں پر میٹرک پڑھائی جا رہی ہے لیکن میٹرک پڑھانے والا ٹیچر نہیں ہے پچھلے 3 سال سے. اچھا اور یہ کیوں کیے گئے تھے کہ ان اسکولوں میں اضافی کمرے موجود ہیں جی, یہاں پہ میٹرک کی کلاسز بٹھائی جا سکتی ہیں. نہ ان اسکولز میں کمپیوٹر لیب ہے, نہ ان اسکولز میں سائنس لیبارٹریز ہیں, نہ ان اسکولز میں لائبریری ہے. اور یہ وہ بیسک چیزیں جو تعلیم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن یہاں پر بچوں کو میٹرک سائنس کے ساتھ کروائی جا رہی ہے پچھلے 3 سال سے. کیا ہوا میں وہ کمپیوٹر سسٹم جس پہ مطلب لیب ہی نہیں ہے. یہی پھر آپ مارکیٹ میں ریزلٹ دیکھتے ہیں کہ بچے دیکھیں پریکٹیکل میں نمبر لگوائے جاتے ہیں, یہ کروائے نہیں جاتے, نمبر لگوائے جاتے ہیں, پریکٹیکل نہیں کروائے جاتے ہمارے یہاں, چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے پرائیویٹ ہو. بالکل. یہ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی دعویٰ کرنا کہ ہم جی کرواتے ہیں اور بغیر سفارش کے نمبر لگتے پریکٹیکل کے, وہ بالکل جھوٹ ہوگا. نہیں وہ دیکھیں نہیں, اگر آپ نے پریکٹیکل کروانا ہے تو اس کے لیے ظاہر آپ کے پاس فنڈز ہونے چاہیے نا جی. اور اگر آپ کمپیریزن کریں دوسرے ممالک سے پاکستان کا, تو وہاں پہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 70% سے زیادہ ورک جو ہے وہ لیب میں گزرتا ہے, اور اتنا ورک ہم کرتے ہیں کہ پریکٹیکلز کے لیے تمام انسٹرومنٹ موجود ہیں, کہ کیمیکلز موجود ہیں. یہاں پہ تو بہت سارے ہائی اسکول ہیں ان کے اندر سائنس کی لیب ہی نہیں جی. اچھا میں پھر وہی میں بات کروں گا اسکول کا نام لیے بغیر میں بتا رہا ہوں کہ میں کل ایک اسکول میں گیا ہوں تو وہاں پہ پریکٹیکل تھا سائنس کا, تو میں نے پوچھا آپ کی لیب ہے, تو کہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن انہوں نے لیب بنا دی. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ بچہ کیا پرفارم کرے گا اور کس طرح سے جو آپ اس کو سیس کریں گے. اچھا یہ ہمارے بہت سارے, جس طرح جہانگیر صاحب نے بتایا کہ بہت سارے اسکول یہاں پہ جو ابھی اپ گریڈ کیے تھے پچھلے وزیر تعلیم نے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا نقصان اس وزیر تعلیم نے ایجوکیشن کا کیا شاید کوئی اور کرے, کہ 1200 سے زیادہ اسکول جو اپ گریڈ کر دیے گئے, اور یہ کہہ دیا گیا اور اعلانات یہ کیے گئے ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ کہ ہم نے بغیر کوئی فنڈ ایکسٹرا جو ہے وہ خرچ کیے بغیر ہم نے اتنے اسکول جو ہے وہ اپ گریڈ کر دیے. بھئی یہ کون سا تیر مار لیا آپ نے؟ 1200 کچھ 1250 کے قریب جو اسکول اپ گریڈ کیے ہیں ان میں نہ تو سائنس ٹیچر آیا, نہ ایکسٹرا کمرے آئے, نہ فرنیچر آیا. یہاں پہ فیصل آباد کے اندر یہ 20 اسکول ہیں جو 50 سے زیادہ ہیں. اب آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں گے تو شرم آتی ہے کہ یہاں پہ ہائی اسکول کی کلاسیں کیسے شروع کر دی. ٹیچر تو آلریڈی پہلے موجود ہیں, میڈل تک کے بھرتیاں جو ہے وہ کری جا رہے ہیں, بچوں کے ایڈمیشنز آپ کری جا رہے ہیں, لیکن آپ کے پاس اسامیاں بھی موجود ہیں لیکن اس پہ جو ہے وہ ہائرنگ نہیں کی جا رہی. تو اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے اور اس معاملے کو اتنا لٹکایا کیوں جا رہا ہے, اسی حوالے سے مزید بات کریں گے وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور گرمی کے موسم میں جو ہے ہمارا وارڈروب جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے, اور ہر خاتون کی کوشش ہوتی ہے کہ جو کپڑے ہیں وہ بہت زیادہ کمفرٹیبل بھی ہیں اور دیکھنے میں اسٹائلش بھی لگے اور کلرز جو ہے وہ بہترین ہو. تو آپ کے پاس بڑی ہی زبردست سی آپشن موجود ہے انیلاز برانڈ کی, جن کے آپ جو ہے وہ ہیوج ویرائٹی کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, آپ کو گوگل اسٹور سے, پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے جا کر انیلاز برانڈ کی
موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ کو ہر طرح کا وہاں پہ جوڑا جو ہے وہ دکھائی دے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بڑی ان کی جو ہے ایک اچھی سی رینج ہے. آپ اپنے کمفرٹ کے حساب سے, اپنے بجٹ کے حساب سے جو ہے وہ جوڑا سلیکٹ بھی کر سکتی ہیں, اسے وہاں سے آرڈر بھی پلیس کر سکتی ہیں. ان کے موبائل ایپ کے ذریعے ہی آرڈر پلیس ہوگا. اس کے علاوہ کہیں سے بھی کسی بھی سوشل میڈیا سائٹ سے یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھرو یہ آرڈر جو ہے وہ نہیں لیتے ہیں. ایک اور امیزنگ سی بات یہ ہے کہ گفٹ سب کو اچھے لگتے ہیں, لیکن اگر آپ بھی جو ہے وہ گھر بیٹھے گفٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کو سمپل سے کام کرنا پڑے گا کہ آپ نے انیلاز برانڈ کے فیس بک لائیو کو جوائن کرنا ہے, اور وہاں سے آپ جو ہے ایک مفت, جس کو کہتے ہیں نا کہ گھر بیٹھے بڑی ہی جلدی سے جو ہے آپ کو ایک جوڑا مل جائے گا, اور وہ بھی ملے گا آپ کو تحفے کی صورت میں. تو وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم ابھی جائیے اور ان کی ایپ کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کیجیے اور ایکسپلور کیجیے اور اپنے وارڈروب کو جو ہے وہ اپڈیٹ کیجیے. ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگیوں کو اگر ہم اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ایجوکیشن کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی بہت سارے مسائل ہمیں دکھائی دیتے ہیں, ان مسائل پہ ہمیشہ سے ہم بات کرتے ہیں لیکن ان کا حل کوئی دکھائی نہیں دے رہا. اور ان تمام مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ ٹیچرز کی شارٹیج ہے. ہمارے پاس بہت ساری, اگر ہمارے پاس سیٹس بھی موجود ہیں, ویکینسیز موجود ہیں, لیکن اس پہ ہائرنگ نہیں ہو رہی, تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ حکومت کیوں اسے اتنا نظر انداز کر رہی ہے اور کیوں جو ہے وہ اساتذہ کی بھرتیاں نہیں کی جا رہی؟ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. جہانگیر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے اگر ہائرنگ کے لیے ویکینسیز بھی موجود ہیں, بھرتیاں کی جا سکتی ہیں, تو پھر کیا وجہ ہے کہ حکومت جو ہے اس پورے ایریا کو, اس پوری جو کیٹیگری ہے اس کو نگلیکٹ کر رہی ہے اور اس سے جو ہے ہماری یوتھ پہ, جو ہمارے آنے والی نسل ہے, اس کے تمام کریئر کو جو ہے کمپرومائز کر رہی ہے؟ اچھا زینت, جو پچھلے 5 سال گزرے ہیں نا, وہ اتنا کنفیوژن کا دور گزرا ہے نا کہ میری ایک دوست سے بات ہوئی جو پی ٹی آئی کے تھے, کیونکہ ان کی گورنمنٹ تھی اور ان کی گورنمنٹ میں کوئی ٹیچر بھرتی نہیں کیا گیا. اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کی گورنمنٹ تھی, ٹیچر کی شارٹیج تھی, آپ بڑا ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں اور بڑی نمل کی ایگزامپلس دیتے ہیں, اور لیکن آپ نے یہ کر دیا کہ بیڑا غرق ہو گیا کہ جو سیٹیں تقریباً 40-50 ہزار خالی تھی وہ 1.5 لاکھ تک جانے کو ہیں. تو کہتا ہے جی سیاسی بھرتیاں ہوتی تھی اس لیے ہم نے بھرتیاں نہیں کی. میں نے کہا آپ میرٹ پہ کر دیتے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ پہلے والوں نے سیاسی بھرتیاں کی تو آپ میرٹ پہ کر دیتے. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ کے ہم نے بھرتیاں کرنی نہیں, اس میں سفارش کلچر ہوتا ہے اس میں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے ایجوکیٹر بھرتیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے, NTS کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے, اچھا پہلی چھاننی تو وہاں لگ جاتی ہے اور وہاں سے آدھے سے زیادہ لوگ نکل جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کا جو انٹرویو کے نمبر ہوتے ہیں 5 یا 10 ہوں گے, باقی 90% نمبر تو بچے کے اپنے, اس کی کارکردگی کے, اس کے ایکڈیمکس کے, اس کی اگر کوئی پوزیشن ہے تو اس کے ایکسٹرا نمبر, اس کی کوئی فرسٹ ڈویژن ہے تھرو آؤٹ تو اس کے الگ نمبر. تو میں نے کہا یہ تو اس میں کہاں آ گیا آپ کے سیاسی بھرتیاں اور کہاں آ گیا؟ تو آپ کا جواز ہی مطلب ان کا بے تکا تھا. 2-3 سال پیش کرتے رہے کہ سیاسی بھرتیاں ہوتی تھیں اس لیے ہم نے بھرتیاں کی نہیں. تو یہ کوئی سولوشن نہیں تھا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہر سال 500-700 ہر ضلع میں سے اگر ٹیچر ریٹائر ہو رہا ہے تو اس کے متبادل کوئی ٹیچر نیا تو رکھا نہیں گیا. اب فیصل آباد میں ان 4-5 سالوں میں تقریباً 4-5 ہزار ٹیچر جو ہے وہ ریٹائر ہو گیا. اب ان کی جگہ جو نہیں رکھا گیا, اب سیٹیں جو پہلے روٹین میں 700-800 خالی ہوا کرتی تھی اب وہ 6000 کو کراس کر چکی ہیں صرف ایک ضلع میں, فیصل آباد میں. تو ہر ضلع میں یہی ہوا کہ ٹیچر ریٹائر ہوتے گئے 4-5 سال, لیکن ان کی جگہ پر کوئی نیا ٹیچر نہیں آیا. جبکہ اس سے پہلے جس کی بھی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی رہے تھے ماضی میں, اس کے بعد چاہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, چاہے نون لیگ کی گورنمنٹ آئی, سب نے تسلسل سے ایجوکیٹرز بھرتیوں کا سلسلہ جاری رکھا, جس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ فلاں پارٹی اس کو پروموٹ کر رہی ہے یا سب نے ایک پیٹرن آ گیا. ہر سال ایجوکیٹر کی بھرتیاں سیاسی مداخلت ہی نہیں کہ ہر سال ایجوکیٹر کی بھرتیاں ہونی تھی کیونکہ ہر سال ٹیچر ریٹائر ہوتے ہیں. ہر سال اگر ایک ضلع میں سے 500-700 ٹیچر ریٹائر ہو رہے ہیں تو وہ سیٹیں خالی ہو رہی نا, تو ان کی جگہ کس نے بچوں کو پڑھانا ہے. تو اس وقت 6200 سے زائد سیٹوں کا خالی ہونا, اس کا مطلب ہمارے بچوں کے پاس ٹیچر نہیں ہے. اور جو ایکسٹرا ڈیوٹیز کی بات کر رہے تھے اور ٹریننگ کی بات کر رہے تھے کہ جیسے ہی بچوں کی پڑھائی کا ٹائم شروع ہوتا ہے کوئی سروے آ جاتا ہے, کوئی الیکشن آ جاتا ہے, مردم شماری پچھلے سال آ گئی, اس کے بعد الیکشن آ گیا. اور اس سال کے سٹارٹ میں جو ہوا وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ موسم کی وجہ سے کتنا زیادہ جو ہے ہمارے ہاں ٹیچرز اویلیبل ہی نہیں ہوتے. اور اس کے علاوہ ابھی پیپر کی ڈیوٹی چل رہی ہے, مارکنگ سینٹر کی ڈیوٹی چل رہی ہے, پریکٹیکلز کی ڈیوٹی چل رہی ہے. یہ سارے گورنمنٹ اسکول ٹیچر ہیں اور نیا سیشن شروع ہو گیا ہے, بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹیچر ہی موجود نہیں ہے. اور وہی بات کہ دوہرا معیار پہ بچوں کو فیل ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ جس طرح گورنمنٹ کہتے ہیں نا سیلریز میں ڈسپیرٹی,
تو یہ گورنمنٹ کے بچوں کے ساتھ ڈسپیرٹی ہو رہی ہے کہ پیرنٹ آتے ہیں ایڈمیشن کے لیے, آدھا اسکول جو ہے, آدھے ٹیچر جو ہیں وہ کسی نہ کسی ڈیوٹی پہ گئے ہوتے ہیں, تو پیرنٹ کہتا ہے کہ جب میرے بچے کو پڑھانے کے لیے ٹیچر ہی موجود نہیں ہے تو میں کیوں گورنمنٹ اسکول کا انتخاب کروں. تو یہ گورنمنٹ اسکول کی گڈ ول خود گورنمنٹ خراب کر رہی ہے. اگر ٹیچر حالانکہ موجود بہت ہوں, زیادہ ٹیچرز موجود ہوں, جب تک ویکینسیز بھی ہے, اور ہمارے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس ٹائم پہ وہ بے روزگاری ہے, تو حکومت کے پاس بڑی ایک اچھی اپرچونٹیز ہے کہ وہ سیٹس کو اوپن کریں اور اس پہ جو ہے وہ بھرتیاں کریں. ہائرنگ کرنے سے ایک تو بے روزگاری ختم ہوگی, دوسرا ہم اپنے تعلیمی معیار کو بہتر بنا سکیں گے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور ایجوکیشن کے سیکٹر میں بہت سارے مسائل ہیں, اور مسائل میں جو ہے جہاں بچوں کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے, وہیں پہ کم تعداد استاذہ کی ہونے کی وجہ سے کتنی زیادہ جو ہے وہ تعلیم کمپرومائز ہوتی ہے, یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے. بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری گورنمنٹس پر کہ اگر ہمارے پاس ویکینسیز موجود ہیں تو اس پہ بھرتیاں کیوں نہیں کی جا رہی, کیوں ہم اپنے ایجوکیشن سیکٹر کو جو ہے وہ اتنا نیگلیکٹ کر رہے ہیں, کیوں اتنا زیادہ جو ہے اس چیز کو جو ہے لاپرواہی کر رہے ہیں, کیونکہ اسی پر ہماری قوم کا, ہمارا مستقبل جو ہے آنے والی نسلوں کا وہ ٹکا ہوا ہے. تو ہمیں اپنے ایجوکیشن سیکٹر کو جتنا بہتر بنانا چاہیے, اس کی بجائے جتنی ہمارے اس کے اندر کی جو خامیاں ہیں, جو غلطیاں ہیں, ہم کہیں نہ کہیں اس میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں. تو ان تمام صورتحال کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے, اور موجودہ صورتحال کے اکارڈنگ کس طرح کے مناسب حل ہو سکتے ہیں, بہتر پالیسیز ہو سکتی ہیں, اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. راؤ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح کے جو ہے وہ بیسٹ سولوشنز ہیں یا آلٹرنیٹس ہمارے پاس موجود ہیں, حکومت کے پاس بھی موجود ہیں, لیکن اس پہ جو ہے وہ سنجیدگی سے عمل درآمد نہیں کیا جا رہا؟ ایک تو یہ تھا کہ ہمارا کیونکہ 8-10 سال سے یہ چل رہا تھا ریگولائزیشن کا, کہ جہاں پہ اسٹاف کم ہے ٹھیک ہے وہاں پہ پورا کیا جائے, اور جہاں پہ اسٹاف ایکسیس ہے, سرپلس پڑا ہوا ہے, وہاں سے اٹھا لیا جائے. اچھا, ہمارا وہ جو سسٹم تھا نا اسکول انفارمیشن سسٹم, اس نے ہمارا یعنی کہ یہ کہنے کہ اتنا زیادہ نقصان کیا ہے. یہ تو سسٹم اس وقت یعنی کہ جو ہے نا یہ کارآمد ہوگا جب ہمارے پاس مین پاور پوری ہوگی, پھر میرٹ پہ لوگ جو ہے وہ ٹرانسفر کرائیں گے, آئیں گے, جائیں گے. اس وقت تو یہ بہت کامیاب ہے. جب آپ کے پاس مین پاور ہی پوری نہیں ہے, اور پھر آپ نے ایک جو ریگولائزیشن کرنی تھی, ابھی تک اس کو کامیابی سے جو ہے وہ 1% بھی اس پہ عمل نہیں ہوا. اگر کئی اسکول ایسے ہمارے یہاں پہ جہاں پہ ایکسیس ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے, وہاں پہ تعداد کم ہے. بہت سارے اسکول ہیں, فیصل آباد کے ہائی اسکول ہیں جن کی تعداد جو ہے وہ 200-300 کے بیچ میں, اور پورا سیٹ اپ وہاں پہ موجود ہے, اور ساتھ میں بالکل کوئی بڑے ادارے ہیں وہاں پہ 20-20, 25-25 اساتذہ نہیں ہیں, اور تعداد بھی جو ہے وہ ہزاروں میں ہے, 3-3, 4-4 ہزار ہے. تو وہاں سے اب ڈپارٹمنٹ اتنا بیچارہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ بے بس ہے کہ وہاں پہ سی او ایجوکیشن جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہا ہے, سیکٹری ایجوکیشن کچھ کر نہیں پا رہا. وہ سسٹم کی وجہ سے, وہ سسٹم اوپن ہوگا تو ٹرانسفر ہوگی, اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ 3 جو ہے کلرز ہیں, گرین ہے, یلو ہے اور ریڈ ہے, کہ یہاں پہ جو ہے یہ بندے اسٹاف ہو رہا ہے, یہاں پہ نہ آئے گا نہ جائے گا. اچھا, اس میں جو ہے وہ اسٹاف جو ہے وہ ایکسیس ہے تو یہاں سے جا سکتا ہے, لیکن ایک جا سکتا ہے. پھر وہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ آئی ٹی کا ٹیچر ہے, یہ سنگل سیٹ ہے, یہ بھی نہیں جائے گا. تو اس طرح سے پابندیاں ہیں کہ کوئی ٹیچر بیچارہ جو ہے وہ نہ تو ٹرانسفر کروا سکتا ہے, اور نہ ہی کسی ایسے اسکول سے آ کے کسی ایسے اسکول میں پڑھا سکتا ہے جہاں پہ اس کی ضرورت ہے. تو ہمیں اس کو تو یہ ہے کہ ڈی سینٹرلائزیشن جو ہے وہ ضروری ہے, کہ آپ پاور دیں سی او ایجوکیشن کو ہر ڈسٹرکٹ کے, کہ وہ مینیج کرے کہ کہاں پہ کس کی ضرورت ہے, کہ اس کے پاس اختیارات ہوں. ٹھیک ہے, جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ تو اور زیادہ نقصان ہوتا جا رہا ہے. اسٹاف کیونکہ نئی بھرتی ہو نہیں رہی, پرانی جو تعداد ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ ایسا یہ سسٹم کو کچھ دیر کے لیے روک دیا جائے. پھر ایسے ادارے جہاں پہ ابھی ہمارے جو فیصل آباد کے اندر ہے 63 کے قریب ہائی سیکنڈری اسکول ہیں, آپ امیجن کرتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ اسکول ایسے ہیں جہاں پہ نہ تو پرنسپل ہے اور نہ ہی کوئی ایس ایس ہے, اور بغیر ٹیچر کے 11ویں 12ویں کی کلاس. ہم کون سی یہ کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں؟ ہمارے پڑوسی ملک جو ہیں وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹک جو ہے ٹیکنالوجی وہ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, اور ہمارے پاس ٹیچر نہیں ہے, پرنسپل نہیں ہے, اور ہم کمپیٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنلی, کیسے کر پائیں گے؟ ٹھیک ہے, اور یہ تو ہمارا یہ بدقسمتی ہے. پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ ادارے چلانے, ایک تو یہ کہ فوری طور پہ بھرتی کی جائے, اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو کم کر لیں, اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم کوئی تھوڑا سا بجٹ پرنسپل کو دے دے کہ وہ ہائر کر لے پرائیویٹ طور پہ, کہ اپنی ضروریات کو تو پورا کرے کسی طرح. جیسے جب میں پرنسپل تھا تو میں نے کچھ 6-7 لوگ جو ہے ہائر کیے ہوتے ہائر سیکنڈری کے لیے, کوالٹی ایجوکیشن دے رہا تھا. میرے پاس اب کالج میں پڑھانے کے ہوئے 11ویں 12ویں کو پڑھانے کے لیے صرف 2 ٹیچر تھے,
اور تعداد جو تھی وہ 1000 کے قریب تھی. اب 1000 تعداد پہ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں اگر اس کو رن کرنا پڑتا تو کم از کم جو ہے وہاں پہ 30 سے 35 لوگ چاہیے تھے, اور لوگوں نے رکھے ہوئے کوالٹی ایجوکیشن دے رہے تھے. ہم 2-4 ٹیچر کے ساتھ تھوڑے پیسوں کے ساتھ جو ہے ان کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کر رہے تھے. یہ ہم صرف خدمت کر رہے تھے, اور تمام لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے, لیکن یہ کہ پھر بجٹ بھی تو چاہیے. اور دوسرا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کم از کم جو ہمارے ہیڈز ہیں ان کی سیٹس خالی ہیں, ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ فل کیا جائے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سینیئرٹی کم فٹنس اس کو جو کہ ہمارا رول ہے کہ ہم صرف سینیئرٹی دیکھتے ہیں, پروموٹ کر کے اس کو لگا دیتے ہیں, اس کی کوالٹی نہیں دیکھتے. چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایجوکیشن کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہے. ہم اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے عام آدمی تک, عام شہریوں تک جو ہے تعلیم کے حصول کو بہت زیادہ مشکل بناتے جا رہے ہیں. اور امید کی جا سکتی ہے, کیونکہ کہتے ہیں کہ اچھے کی امید رکھیں تو ہی اللہ کی ذات جو ہے اس میں آسانیاں پیدا کرتی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ہے ان مسائل کا بہتر انداز سے حل ہو, اور ہر بچہ جو ہے وہ اسکول جا سکے, ہر بچہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایف ایم. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور بدلتے ہوئے موسم میں ملبوسات کا جو ہے وہ ٹرینڈی ہونا, ساتھ ہی ساتھ کمفرٹیبل ہونا, اور فیبرک کا جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت سا جو ہے نا کہتے ہیں کہ سافٹ ہونا بڑا زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو آپ کی اس تمام مشکل کو آسان کر رہا ہے انیلاز برانڈ, اور ان کا بڑا خوبصورت سا جوڑا جو ہے وہ مجھے ریسیو ہوا ہے, جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پہنا بھی ہوا ہے. بڑا ہی خوبصورت سا کلر ہے, بڑا سافٹ سا کلر ہے, سمرز کے لحاظ سے اچھا لگتا ہے. لیکن سافٹ کلر کے ساتھ کچھ کلرفل سے کچھ لوگوں کی چوائس ہوتی ہے کہ ان کو کچھ جو ہے نا وہ ٹرینڈی کلر چاہیے ہوتے ہیں, کچھ بلنکی کلر چاہیے ہوتے ہیں. تو آپ کو ڈفرینٹ طرح کی ان کی جو ہے وہ ورائٹی مل جائے گی. ساتھ ہی ساتھ سب سے امیزنگ بات یہ ہے کہ فیبرک بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے, بہت زیادہ سافٹ ہے. کام اس پہ جو کیا ہوا ہے وہ بہت زیادہ نیٹنس کے ساتھ کیا ہوا ہے, کوالٹی ورک ہے. اگر آپ انویسٹ کریں گے تو آئی ایم شیور کہ آپ کا سیزن جو ہے بڑا آرام سے گزر جائے گا. تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر آپ انیلاز برانڈ کی کلیکشن کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو گوگل اسٹور سے جا کے, پلے اسٹور سے یا ایپل اسٹور سے جا کے ان کی موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا. وہاں پہ ہم کو تمام ڈیٹیل مل جائے گی, آپ اپنا آرڈر بھی پلیس کر سکتے ہیں. یہ صرف موبائل ایپ کے تھرو ہی آرڈرز جو ہے وہ ریسیو کرتے ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی سوشل میڈیا سائٹ سے جو ہے یہ آرڈرز کو کنفرم نہیں کرتے ہیں. ان کے ساتھ ایک بڑی امیزنگ سی آفر یہ بھی ہے کہ اگر آپ گھر بیٹھے ہوئے, ظاہر بات ہے کہ ہم فون کا استعمال بڑا کرتے ہیں, بڑا ہی جو ہے نا ہم فیس بک کو یوز کرتے ہیں. تو فیس بک کو یوز کرتے ہوئے اگر آپ انیلاز برانڈ کے فیس بک لائیو کو جوائن کرتے ہیں تو آپ کے پاس موقع ہے ایک خوبصورت سا گفٹ ہیمپر حاصل کرنے کا ان کی جانب سے. تو ابھی جو ہے ان کی موبائل کو بھی, جو موبائل ایپ ہے اسے بھی ڈاؤن لوڈ کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کے فیس بک لائیو کا حصہ بن کے گفٹ حاصل کرنے کا جو موقع ہے اسے بھی بالکل ہاتھ سے مت جانے دیجیے گا. اپنے سمرز کے وارڈروب کو جو ہے اپڈیٹ کرتے رہیے. خواتین کا بڑی کوشش ہوتی ہے کہ گھر کے بجٹ کو مینج کرتے ہوئے جو ہے وہ کہیں سے 4 پیسے بچ جائیں تو ہم کہیں اچھی جگہ پہ انویسٹ کر دیں. تو گھر کے بجٹ کو اگر آپ مینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایک لسٹ موجود ہونی چاہیے کہ آج کیا ریٹس چل رہے ہیں, آپ کے پاس ویجیٹیبلز کے, فروٹس کے, چکن کے کیا بھاؤ چل رہے ہیں, تاکہ آپ اپنے بجٹ کو جو ہے وہ مینج بھی کر سکیں, کچھ سیونگ بھی کر سکیں, اور سیونگ جو ہے وہ کسی اچھی جگہ پہ انویسٹ بھی کر سکیں. کوئی اپنا جوڑا شوڑا لے دیں, کیونکہ ظاہری بات ہے خواتین کی چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں ہوتی ہیں. وہ ضروری ہے کہ آپ اپڈیٹ رہیں کہ آج کل جو ہے حالات حاضرہ میں کس طرح کی, کیونکہ خواتین کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے گھر کا بجٹ کو مینج کرنے میں. تو وہ تمام چیزیں ہیں جس سے آپ کو جو ہے اویئر رہنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم تھوڑا سا گھر سے باہر نکلتے ہیں تو مرد حضرات کے لیے بھی خاصا مشکل ہو گیا سروائیول کرنا, کیونکہ کاروبار کرنا ہوتا ہے. کاروبار کے کہتے ہیں کہ اتار چڑھاؤ جو ہے وہ کاروبار کا حسن ہے, لیکن اتنا زیادہ ڈاؤن فال جو پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے اس کے بعد کیا ہمیں بہتری دکھائی دے رہی ہے. اگر ہم اپنے جو ہے وہ بات کر لیں, اپنے بزنس سیکٹر کی بات کر لیں, انڈسٹریل سٹی ہے, یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ کاروبار لوگوں کا وابستہ ہے فیصل آباد سے, نہ صرف فیصل آباد کے شہریوں کا بلکہ دور دراز سے لوگ یہاں پر آتے ہیں کاروبار کی غرض سے. تو کس طرح کا جو ہے وہ کاروباری حالات چل رہے ہیں, کس طرح کے مسائل سے ہم دوچار ہیں, اور ڈالر ریٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور جو ابھی ریسنٹلی جو ڈالر ریٹ چل رہا تھا وہ 278 روپے تک پہنچ گیا ہے. تو اتنی زیادہ جو بڑھتا ہوا ڈالر ریٹ ہے وہ کس طرح سے ہمارے کاروبار کو متاثر کر رہا ہے, اور اس کا بہتر حل کیا ہو سکتا ہے, نئی گورنمنٹ سے کس طرح کی امیدیں وابستہ ہیں ہمارے جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں. تو اس تمام موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بزنس سیکٹر سے, بزنس کمیونٹی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, بڑے ایکسپرٹ ہیں, بڑی ہی گہری نظر رکھتے ہیں تمام حالات حاضرہ پر. تو ان سے میں آپ کا تعارف کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں وحید خالد رامے, چیئرمین کونسل آف لونز آنرز ایسوسی ایشن. السلام علیکم سر.
कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। जब भी आपको बुलाएं आप आते हैं और मसाइल पे हमेशा से जो है बड़ी ही जो है वो डिटेल में बात करने हमारी होती है ताकि उनका जो है वो बेहतर अंदाज में हल किया जा सके। तो अगर हम मौजूदा जो सूरत हाल को देखते हुए, क्योंकि लोगों ने सारी बात है कि नई गवर्नमेंट से बड़ी सारी उम्मीदें वाबस्ता की, उनकी बड़ी ये हर किसी की एक उम्मीद होती है, होप होती है कि जैसे गवर्नमेंट चेंज होगी, टेनोर चेंज होगा तो शायद जो है हालात बेहतर हो जाएंगे। तो आप बताइए कि कारोबार के हालात क्या बेहतर हुए दिखाई दे रहे हैं या मसाइल जो के तो हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अब तो गवर्नमेंट चेंज हो गई है और ये 5 साल के लिए गवर्नमेंट आई है। इससे बिजनेस कम्युनिटी को यकीनन एक होप भी लिया कि ये गवर्नमेंट जो है ये बेहतर पॉलिसीज लेकर चलेगी और तमाम जो आप कारोबारी बरादरी है उसको एतमाद मिलेगा, देगी और उनका एतमाद हासिल करने की कोशिश करेगी। लेकिन इस वक्त जो मसला है या जो इश्यूज हैं या जो सिनेरियो चल रहा है कि अब बजट आने वाला है, 1.5 माह के हो जाएगा हमारा, जुलाई के एंड में, सॉरी मई के एंड में या जून के फर्स्ट वीक में नॉर्मली पाकिस्तान में बजट हो, तो बजट की तैयारियां चल रही हैं। तो इसमें देखिए कि गवर्नमेंट ने जो है वो डॉलर को एक हाथ तक रोका है, जो मैं समझता हूँ कि इनकी एक कामयाबी है। फिर इसके बाद जो मैं पिछले कुछ माह पहले जो था एलसीज नहीं खुल रही थी पाकिस्तान में, इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत सारे इश्यूज थे, तो वो बहुत सारी चीजें उनको सॉल्व किया है, कुछ ईज आउट हुआ है बिजनेस। लेकिन सबसे ज्यादा जो बिजनेस ईज आउट होगा, आसानी पैदा होगी, बिजनेस कंडूसिव माहौल उसी वक्त पैदा होगा जब आप हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जो है वो आप कंट्रोल कर सकेंगे। एनर्जी कॉस्ट सबसे बड़ा हमारा इशू है। हमारी बिजली की प्राइसेस जो है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिस तरह ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो बिजली की कीमतों के ऊपर आ रहा है, वो गैस की कीमतों के ऊपर आ रहा है। तो एनर्जी कॉस्ट जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्टर है वो अपनी फॉरेन जो हमारी मार्केट्स हैं वो उसको लूज करता जा रहा है। और जो दूसरे कंट्रीज हैं, हमारे पाकिस्तान के कंपेटिटर्स कंट्रीज हैं, वो जो है वो हमारे जो मार्केट्स के ऊपर, वो हमारे जो बायर्स हैं उनके ऊपर वो कब्जा किए जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि इस वक्त चैलेंज है इस हुकूमत को कि इन्होंने हमारे एक्सपोर्टर्स को, हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है इसको तहफ़्फ़ुज़ देना है। लेकिन हमें किसी तरीके से ये बात नजर नहीं आ रही कि बिजली की कीमतों को किस तरह रोक सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे आईपीपीज के साथ इस तरह के एग्रीमेंट्स हुए हैं, हमें कैपेसिटी चार्जेस देने हैं। 2500 अरब रुपए के इस वक्त जो है वो सर्कल डेट्स हैं बिजली के ऊपर, और तकरीबन 2500 अरब रुपए जो है वो गैस के सर्कुलर डेट्स हैं। तो 5000 जो अरब रुपए के सर्कुलर डेट्स हैं वो किस तरह हम लोग पूरे करेंगे? इसी जो है इस वजन के इजाफा ही होता जा रहा है और यही जो है हमारी इंडस्ट्री का खून छोड़े जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहे, ग्रो नहीं कर रहे, बल्कि हमारा सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो ये हुकूमत के लिए चैलेंज है कि हुकूमत जो है इसके ऊपर जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स को, यहाँ पे ऊपर ये बड़े मसाइल होते हैं कि आप हुकूमतें जो आती हैं ये कुछ चंद एक बंदे होते हैं जिनको वो बात करती है, जिनके जरिए अपनी पॉलिसीज अनाउंस करती है। लेकिन बदकिस्मती ये है पाकिस्तान में कि वो जो बंदे हैं वो अपनी मर्जी की पॉलिसीज बना के कुछ अपनी और कुछ चंद एक लोगों के लिए वो फायदा ले लेते हैं, जबकि डाउन स्ट्रीम आपकी सारी इंडस्ट्री है जहाँ पे लोगों के हजारों अरबों रुपए के इन्वेस्टमेंट्स हैं, यहाँ के करोड़ों लोगों का रोजगार व्यवस्था है, हमारी वर्क फोर्स जो है, हमारी लेबर फोर्स जो है ये करोड़ों में है। तो ये सब मुतासर हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट की भी आपने बात की है, तो आजकल जो हमारा इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के बजाय दीगर बाहर के ममालिक में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इससे पाकिस्तान की मईशत को कितना नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान कितना खसारे में जा रहा है? देखिए, आज से कुछ साल पहले ने जब पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, पॉजिटिव रुख के ऊपर थी, तो फैसलाबाद की मिसाल लेना जी कि फैसलाबाद वाज अ टॉप ग्रोइंग रीजन इन पाकिस्तान। हमारा फीडबैक जो है ये इतनी तेजी के साथ गुज़श्ता 5-6 साल के अंदर ये इसमें इंडस्ट्री लगी है, ग्रो की इंडस्ट्री ने। फॉरेन इन्वेस्टर आया है, चाइनीज इन्वेस्टर आया है, यूरोपियन इन्वेस्टर आया है, यहाँ पे टर्किश इन्वेस्टर्स आए हैं, इन्होंने आके यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं। लामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट जो फीडबैक 2 थी वो ओपन हुई है मोटरवे के ऊपर, तो वो उतना नहीं चल सकी। उसके बाद जो है गवर्नमेंट्स के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर इतना तार चढ़ाव आया जिसकी वजह से वो जो पॉलिसीज थी वो जो है उनमें तसलसल नहीं रहा हमारे हालात की वजह से। और जो न सिर्फ
फॉरेन बायर ने ज़ाहिर बात है आपका फॉरेन जो इन्वेस्टर है उसका एतमाद तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। हमारे लोकल लोग जो इन्वेस्ट करना चाह रहे थे उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। फिर पाकिस्तान के अंदर मार्कअप रेट जो है वो फिर उससे 14% से लेकर वो 22% हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल की पोजीशन पे चला गया। तो 22% के ऊपर कौन बंदा जो है वो बैंक से पैसे लेगा, उसकी इंडस्ट्री लगाएगा, उसमें से अपना भी कमा के फिर बैंक को भी वापस करेगा। तो ये बहुत बड़े सवालात हैं। तो ये चीज़ें जो है इससे हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स का और हमारे लोकल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हुआ है। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि इकोनॉमी का चैलेंज है हुकूमत के ऊपर कि पाकिस्तान के हालात को हम सभी ये कह के तो उठ जाते हैं ना कि हालात ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं, लेकिन सजेशंस जो हैं जो आगे हैं उनके ऊपर अमल पैरा तो हुकूमत नहीं होना है। हम लोग आप मीडिया के जरिए जब हमारी कोई मीटिंग्स होती है उसके जरिए अपने मसाइल को अपनी बात को समझा देते हैं, समझ होती है उनकी। फैसलाबाद में या पाकिस्तान में इतनी एजेंसीज हमारी बात को सुनती हैं, वो आगे पहुंचाती हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हमारे MNAs हजरात हैं, ये सब बताते तो हैं उनको जाके, लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंट जो है वो भी नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है। इम्प्लीमेंट की भी जहाँ पे बात करते हैं, पॉलिसीज का लॉन्ग टर्म होना बड़ा ही जरूरी है और साथ ही साथ जो है वो एक चीज और भी बड़ी अहम होनी चाहिए और वो ये है कि जिस तरह से एनर्जी क्राइसिस हमें फेस करने पड़े हैं, सोलर की कीमतें बड़ी ही जो है वो कम हुई हैं, तो क्या इंडस्ट्री को जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर जाना चाहिए और ये जो इकदाम होगा, ये जो फैसला होगा वो कितना बेहतर जो है वो हमारे कारोबार के हक में और कारोबारी हजरात के हक में बेहतर साबित होगा, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मौजूदा दौर में बहुत सारे मिसाइल हैं। अगर हम घर से शुरू हो जाए, घर से बाहर निकलते हैं तो घर से बाहर जो मर्द हजरात जाते हैं, जाहिर बात है जब वो कमाते हैं, कमा के घर लेकर आते हैं तो ही घर जो है वो बेहतर अंदाज से चलता है। तो हमारी इंडस्ट्री जो है वो बड़ा बहरान का शिकार है। हम देखते हैं कि आए रोज जो है वो हमें कुछ इस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं जिससे जो है वो बड़ा दिल बर्दाश्ता लोग हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए, हर मुश्किल के साथ रब की ज़ात ने आसानी रखी है, लेकिन वो रास्ते जो है वो इंसान ने खुद अपनी अकल से जो है वो निकालने होते हैं। जिस तरह के इंडस्ट्री के हम हालात देख रहे हैं, जो बहरान देख रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस का हमें जो है वो बड़ा सामना है, तो क्या रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर जाना आज के मौजूदा दौर की जरूरत है और इसकी कितनी अहमियत, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। रामी साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से हम बात करते हैं, पूरी दुनिया में जो है वो सोलर सिस्टम पे जो है वो लोग अपनी इंडस्ट्रीज चलाते हैं, तो पाकिस्तान के लिए क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी और वक्त है कि अब जो है हमें सोलर सिस्टम पे या रिन्यूएबल एनर्जी पे जो है वो शिफ्ट कर जाना चाहिए ताकि हम एटलीस्ट जो है अपने एनर्जी क्राइसिस से जो बिजली का बहरान है उससे बाहर निकल सकें? देखिए जी, बिजली जो है ये इंडस्ट्री की लाइफलाइन है, बिल्कुल ठीक है। और ओवर द ईयर्स जिस तरह बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, बिजली की कीमतें, और हुकूमत ने भी पहले हम जीरो रेटिंग थी, हमारा 22 पे यूनिट था मार्च 2023 तक, अब वो 55 पे यूनिट हो गया कि जीरो रेटिंग की फैसिलिटी ले ली है। IMF के आगे इश्यूज हैं, तो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन थी जिस पे हुकूमतें काम कर रही थी। कोई विंड एनर्जी के जरिए, अब ये सोलर का, मैं समझता हूँ कि हम उस एज में या उस एरा के अंदर दाखिल हो चुका है पाकिस्तान की इंडस्ट्री और पाकिस्तान पूरा ही, जिसके अंदर अब हर बंदे का ट्रेंड जो है वो सोलर के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। और लोग जो इंडस्ट्रीज बंद कर रहे थे उन्होंने अपने बिजनेस को थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया है, स्मार्ट कर लिया, उसको आगे एक्सपैंड नहीं कर रहे अपने बिजनेस को एक जगह, और वो सोलर के ऊपर शिफ्ट हो गए या हो रहे हैं शिफ्ट उधर। तो ये एक बहुत मैं समझता हूँ कि एक अच्छी चेंज है। वक्त के साथ जो लोग इसके ऊपर चेंज कर जाएंगे वो लोग ही सर्वाइव कर सकेंगे, वरना महंगी बिजली जो है वो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ों को निगल जाएगी। जिस तरह इन्होंने हमारी 50,000 लूम्स हैं या फैसलाबाद के अंदर आप देख लें, हमारी प्रोसेसिंग प्रिंटिंग इंडस्ट्री थी, वो गैस और बिजली के महंगे होने से वो सारी की सारी तबाह हाल हो चुकी है, बाकी टेक्सटाइल और दूसरी इंडस्ट्रीज भी। तो लोग बड़ी तेज़ी के साथ इसके शिफ्ट हो रहे हैं इसके अंदर। और कुछ जो सोलर प्लेट्स हैं फॉर्चुनेटली उसकी प्राइसेस कम हुई हैं, लेकिन उसके पैरेलल ही जो बाकी उसके दूसरे हैं उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो जो है वो ऑब्वियसली वो शॉर्ट भी हो गया मार्केट के अंदर, और उसको वो थोड़े से महंगे भी हो गए, उसकी केबल्स महंगी हो गई हैं, उसके बैटरीज जो हैं वो महंगी हो गई हैं, इन्वर्टर्स जो हैं वो इस वक्त जो हैं जो इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ हो रहे हैं वो उसकी कीमतें तकरीबन
جو ہے وہ 50% بڑھی ہوئی ہے اور ان کی اویلیبلٹی تھوڑی سی, جس طرح پاکستان کا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ چیزوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا شارٹ ہو جاتے ہیں ان کی قیمتوں کو بڑھانے کے لیے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا بیسٹ ٹائم اینڈ دس از دا بیسٹ اپرچونٹی فار دا انڈسٹریلسٹ ٹو شفٹ دیئر فیکٹریز آن ٹو دا سولر. وہ سولر پہ ہیں, بلکہ اب گھروں کے اندر دیکھ لیں جتنے مہنگا بجلی کا یونٹ ہمارے گھروں کے اندر ہو چکا ہے. پھر یہ لیٹ ریڈنگ کرتے ہیں فیسکو والے, وہ پھر ہمارا جو 300 کی اگر سلیب ہے وہ 2 دن لیٹ کریں تو وہ 350 جب یونٹ آ جائیں گے وہ ریٹ ڈبل ہو جاتا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے آگے گرمی کا موسم آ رہا ہے تو گھریلو صارفین کے لیے تو ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے, کیونکہ آج کل اوور بلنگ جو ہے وہ بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے. تو گھریلو صارفین تو اس سے پریشان ہیں ہی ہیں, انڈسٹریز کے لیے کتنا زیادہ مشکل ہے. اور ظاہری بات ہے کہ پہلے انرجی بحران ہے, پھر بڑھتی ہوئی بجلی کی قیمتیں ہیں, اور پھر اس پہ اگر اوور بلنگ ہے تو کیا فیصلہ آباد میں کاروباری حضرات کو یہ مسائل کا سامنا ہے؟ دیکھیں یہ ضلع جی بہت آپ نے نا ایک کمپوننٹ بڑا اچھا سوال کیا ہے, جس کی بڑی ضرورت تھی کہ میں اپنے اس موقف کو بیان کر سکوں یہ آپ کے سٹی 41 کے ذریعے, کہ اس کے اوپر ہم نے یہاں کے اوپر بھی درجنوں پروگرام کیے ہیں اور آپ کے رپورٹرز کے ساتھ اور پوری پاکستان کی میڈیا کے ساتھ ہم نے بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں, بجلی کی اوور بلنگ ہماری ہوتی ہے. 50,000 اگر ہماری لومز بند ہوئی ہیں نا تو وہ 50,000 لومز کا کوئی 70-75 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ نہیں یوز ہو رہی. یہ باقی انڈسٹریز کی یہ تقریباً 100-125 میگا واٹ اس کو بجلی جو ہے انڈسٹری کے بند ہونے کی وجہ سے نہیں یوز ہو رہی. لیکن فیسکو کے جو ارباب اختیار ہیں انہوں نے اس کے اوپر ہماری اوور بلنگ ویسے جاری ہے. جو فیکٹریاں بند ہیں یا جو چل بھی رہی تھی نا وہ بھی 70-75% کیپیسٹی پہ آپ کے رپورٹرز نے اس کو رپورٹ کیا ہوا ہے. تو وہ جناب انہوں نے اگر کوئی 20,000 یونٹ کنزیوم کرتا ہے نا اس کو بل 30,000 یونٹس کا بھیج رہے ہیں. جس نے 50,000 یونٹ کی کیپیسٹی ہے اس کے اندر ان کو پتا ہے کہ اس کے اتنی کیپیسٹی ہے, اس کو بل جناب وہ 60,000 یونٹ کا بھیج رہے ہیں, 70,000 یونٹس کا بھیج رہے ہیں. تو ایک تو بجلی کی قیمتیں زیادہ ہیں, اوپر سے آپ کو اتنا ہی زیادہ بل دینا پڑ رہا ہے. پھر اگر ہم واپس ان کو دکھاتے ہیں یہ آپ کے میٹر کی پکچر ہے, آپ دیکھیں اس کے یہ اوور ریڈنگ آئی تو بجلی کی قیمتوں کو منع کر دیتے ہیں, اس میں سے کم کر لیتے ہیں وہ یونٹ, لیکن جو اس کے اوپر ٹیکسز ہے وہ چارج کیے جا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. اس کے اوپر میں جو پاکستان کے وزیر داخلہ نے ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ زبردست سٹینڈ لیا ہے, یہ انڈسٹری کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑا فائدہ مند ہے کہ انہوں نے لیسکو کے اندر اور دوسری ڈسکوز کے اندر ایسے جو ان کے اہلکار تھے, ان کے جو افسران تھے جو اوور ریڈنگ کے اندر اوور بلنگ میں ملوث تھے, انہوں نے ان کو ایف آئی اے کے ذریعے پکڑا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سر فیصل آباد بھی آپ کے پاکستان کا شہر ہے, پاکستان کی خدمت کرتا ہے, سینکڑوں اربوں روپے مجھ سے نقوی صاحب ٹیکس دیتے ہیں. تو خدا رہا آپ فیسکو کے اندر بھی آ کے دیکھیں, ہم سے رابطہ کریں. ہماری انڈسٹری کے اندر بے تحاشا اوور بلنگ ہے اور اس اوور بلنگ کو جو ہے کنٹرول ہونا چاہیے. چاہے وہ گرفتار بے شک اب افسران نہ کریں, لیکن ان کو روکیں خدا رہا کہ وہ انڈسٹری کے لیے اوور بلنگ نہ کریں, تاکہ ہم تو بجلی کے بل دینے سے پہلے قاصر ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ آپ کے جو جس طرح آپ نے رینیویبل پہ جا رہا ہے, سولر پہ جا رہا ہے, آگے سولر کے گرین میٹرز کا ایشو آ رہا ہے کہ وہ گرین میٹرز کو تھوڑا سا اس کے اندر ریسٹرکشنز آ رہی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کر کے پاکستان کو, پاکستان کی انڈسٹری کو, پاکستان کے لوگوں کو, کیونکہ حکومت کا یہ مینیفیسٹو ہے نا, اس حکومت کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ریاست تو ماں جیسی ہے, تو ماں نے تو اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ روزگار کے دروازے یہاں پہ کھل سکے, مزدور جو ہے وہ کام پہ واپس آ سکے. میری فیکٹری اگر 70% پہ چل رہی ہے وہ 100% پہ چلے, اور سال ایک اگر اچھا کام ہوگا تو اس کے اندر ایکسپینشن ہو سکے. پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ انڈسٹری کو کریں گے, حکومتیں تو جاب نہیں دے سکتی, جاب تو پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو دینا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں ہماری گورنمنٹ کو اس طرح کے انیشیٹوز لینے چاہیے کہ ہم جاب سے نکل کر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سیٹ اپس کریں, تاکہ ہماری جو ہے ہمارے ہاں کی جو ہے اکانومی جو ہے وہ معیشت جو ہے اسے بہتر کر سکے. کیونکہ بے روزگاری اتنی ہے, ہماری جو یوتھ ہے وہ بہت زیادہ مایوس ہے. جیسے کہ ہم ایکسپیرینس بندے ہیں, جیسے آپ کے پاس ماشاءاللہ سے ایکسپیرینس ہے, آپ اتنے سالوں سے جو ہے وہ کاروبار کرتے آ رہے ہیں, آپ کا ایک دیکھنے کا نظریہ مسائل کو الگ ہے. لیکن جو ینگ جنریشن ہے ہماری وہ مسائل سے بڑا گھبرا جاتی ہے. تو اس ٹائم پہ بڑا ضرورت ہے کہ ہم جو اپنی یوتھ کو جو ہے وہ یوٹیلائز کریں, اور اس کے لیے فائنینشیل ایجوکیشن بھی بڑی زیادہ ضروری ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ بدقسمتی کے ساتھ کس طرح سے فائنینشلی اسٹرانگ ہوا جا سکتا ہے وہ راستے جو ہے وہ نہیں دکھائے جاتے ہیں. لیکن ایک ساتھ اچھی بات یہ بھی ہے
کہ آن لائن بزنس نے بہت زیادہ جو ہے وہ ٹرینڈ اس کا بڑا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آن لائن بزنس میں اور فزیکل بزنس جو ہم کرتے ہیں مارکیٹ میں، اس کی وجہ سے کتنا زیادہ جو ہے وہ معیشت بہتر ہو سکتی ہے اور معیشت کی جو بدحالی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جہاں پہ بھی مینوفیکچرنگ ہوگی نا، کوئی چیز پیدا ہو رہی ہے، مینوفیکچر ہو رہی، اس کے پیچھے ایک ایسی وہ لائن ہوتی ہے کہ وہ آپ کو لوگوں کو روزگار دے رہی ہوتی ہے. ایک چیز نے اگر اس کو بنا رہے ہیں، اس کو بنانے میں، اس کو رنگ کرنے میں، اس کو اسٹیچنگ کرنے میں، اس کی امبرائڈری کرنے، کسی بھی چیز میں، تو وہ ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے پیچھے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کووڈ میں اور کووڈ کے بعد نیا پاکستان کے اندر بلکہ دنیا بھر کے اندر جس طرح ورک ایٹ ہوم سٹارٹ ہو گیا تھا آفس میں، لوگوں نے بہت ساری ڈاؤن سائزنگ کر کے ورک ایٹ ہوم سٹارٹ کر لیا. اسی طرح جو آن لائن بزنس ہے انہوں نے ایک نئی جوت آ گئی، وہ ایک نئی ڈائمینشنز کے ساتھ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. اور یوتھ کو بالکل ان کو فائنینشیل ٹریننگ بھی ہونی چاہیے، فائنینشیل ایڈمنسٹریشن ان کو آنی چاہیے کس طرح. اور پاکستان میں بہت اچھے اچھے اسٹارٹ اپس ہو رہے ہیں اور یونیورسٹیز جو ہیں ان میں بہت سارے، میں سمجھتا ہوں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کا ذکر کرنا چاہوں گا میں یہاں پہ، کہ میں نے دیکھا ہم لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ان کی مختلف سیمینارز کے اندر. میں آپ کی بات کو یہیں سے آگے بڑھاؤں گی اور یہیں سے کریں گے کہ ہمارے پاس آئیڈیاز بھی موجود ہیں، ہمارے پاس کریٹو جو یوتھ ہے وہ بھی موجود ہے، اسکل لیبر بھی موجود ہے. اس کے باوجود ہمارے پاس جو ہے اللہ کا اتنا کرم ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان جو ہے قدرتی ذخائر سے بھی مالا مال ہے. ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں لیکن ان کو بہتر انداز سے کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے، کون سی مناسب پالیسیز ہونی چاہیے، کس طرح سے ہم اپنے بحران سے اوور کم کر سکتے ہیں، تمام موضوع پر بات کریں گے. لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور گزرتے ہوئے موسم کے ساتھ، چاہے ونٹر ہو چاہے سمر ہو، ٹرینڈی آؤٹ فٹس ہر کسی کو پسند ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی وارڈروب میں جو ہے سیزن کے چینج ہوتے ہی جو ہے وہ مزے مزے کی جو ہے وہ کلیکشن آ جائے. اور اگر آپ کو بھی امیزنگ سی اور مزیدار سی کلیکشن چاہیے تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو جانا ہے صرف اپنے گوگل اسٹور سے یا پلے اسٹور سے یا ایپل اسٹور سے آپ کو جا کے انیلاز برانڈ کی موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ ان کی وائڈ رینج کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کو ہر طرح کی ڈیٹیل مل جائے گی کہ کس طرح کے ان کے بجٹس ہیں. بڑے ہی بجٹ فرینڈلی جو ہے ان کے آؤٹ فٹس آپ کو وہاں پہ ملیں گے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کی کوالٹی بہت زیادہ امیزنگ ہے. وہیں پہ آپ ان کے موبائل ایپ کے تھرو جو ہے اس کے آرڈرز بھی پلیس کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک امپورٹنٹ جو انفارمیشن ہے، کیونکہ ساری بات ہے کہ ہم جب آن لائن کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے خواتین کو کنسرن ہوتے ہیں، تو صرف موبائل ایپ کے تھرو ہی ان کا آرڈر پلیس کیا جا سکتا ہے. کسی بھی طرح کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ان کو کسی بھی طرح کا جو آرڈر ہے اسے کلیکٹ نہیں کیا جاتا. اور گفٹ سب کو اچھے لگتے ہیں، تو گفٹس حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو انیلاز برانڈ کی فیس بک لائیو کو جوائن کرنا پڑے گا اور آپ گھر بیٹھے جو ہے ایک خوبصورت سا ہیمپر جیت سکتے ہیں اور جو ہے وہ آپ کے ایک امیزنگ سے جوڑا جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا. تو ابھی جائیے اور جا کے انیلاز برانڈ کی جو موبائل ایپ ہے اسے ڈاؤن لوڈ کیجیے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنے لیے بہت زیادہ خواتین کو پسند ہوتا ہے کہ جوڑے ان کے پاس ہوں، بہت ساری چیزیں ان کے پاس ہوں. تو گھر بیٹھے کس طرح سے آپ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں، آپ کے بزنسز کس طرح سے ہونے چاہیے، یہ بھی آج کے دور میں سوچنے کی ضرورت ہے. کیونکہ کاروباری حالات جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے تمام ہمیں صورتحال دکھائی دے رہی ہے، فزیکلی اگر آپ جاب کرتے ہیں تو وہ بھی ایک اچھی چیز ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کس طرح سے ہم آن لائن ارن کر سکتے ہیں یہ جاننا ہمارے لیے بڑا زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو ہمارے ایکسپرٹس جب ہمارے پاس آتے ہیں کاروبار کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم آن لائن بزنس کے حوالے سے اس لیے بھی بات کرتے ہیں تاکہ گھر بیٹھی آڈینس جو ہے ان کو اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا جو ہے ان کی برین اسٹارمنگ کرنے کا ان کو موقع ملا ہے. اور عامر صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ نئی یوتھ جیسے کہ ماشاءاللہ سے آپ بھی اکثر بات کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی بھی جو ہے وہ آن لائن بزنس کرتی ہیں، تو کتنا ضروری ہے کہ خواتین جو ہیں آج کے دور میں خود مختار ہوں اور بزنس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور کس طرح سے ہم جو ہے اپنی ملک کی اکانومی کو مزید اسٹرانگ کر سکتے ہیں. دیکھیے یوتھ ہے نا، پاکستان کا فیوچر تو یوتھ ہے. یونیورسٹیز کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں بے تحاشا پوٹینشیل ہے. جو فوڈ ٹیکنالوجی میں کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچوں نے اپنے برانڈز ڈیولپ کر لیے ہیں، وہ فوڈ کا کام کر رہے ہیں. اسی طرح نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں دیکھا کہ بڑے سارے بچے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے شعبہ جات کے اندر بڑے اسٹارٹ اپس کیے ہیں. میرے تو اپنے گھر میں ایک سکسیس سٹوری ہے کہ میری بیٹی نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے. اس نے ایک فیوژنی کے نام سے اپنا ٹرینڈی آؤٹ فٹس کا جو ہے وہ آن لائن کام کرتی ہیں.
تو وہ سکسیزفل جا رہا ہے, وہ برانڈ اسٹیبلش ہو رہا ہے. تو اس میں دیکھیں کوئی بھی چیز جب آپ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک بڑی ٹیم ہوتی ہے جس کو نئے جابز ملتے ہیں, ان کے سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں, وہ ان کے سوشل میڈیا کو ہینڈلنگ کرتے ہیں کہ ود دی ہیلپ آف سوشل میڈیا آپ پورے پاکستان بھر کے اندر اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ لانچ کر سکتے ہیں. تو یہ نئی چیزیں نئے ٹرینڈز کو متعارف کراتی ہیں اور نئے روزگار کے موقع دیتی ہیں کہ کچھ لوگ جو فیکٹریز میں کام کرتے ہیں وہ پھر شام کو آ کے ایکسٹرا کام کر کے جو اسٹارٹ اپس کے بچے ہوتے ہیں ان کی وہ آ کے ان کے وہ جو کٹنگ کرتے ہیں فیبرک کو جو ہے وہ اسٹچنگ کرتے ہیں, فیبرک کے اوپر ڈیزائننگ کرتے ہیں یا فیبرک کی جو آ کے اس کے اوپر امبرائڈری کرتے ہیں, وہ سارے روزگار کے نئے چیزیں کھلتی ہیں. چھوٹی بہت انویسٹمنٹ بچوں کی طرف سے آتی ہے, لوگوں کو جو ہوتا ہے وہ آتا ہے. تو یہ ساری نئے ٹرینڈز ہیں اور ہمیں اپنے یوتھ کو یہ یونیورسٹیز کے اندر یہ چیزوں کو اور پھر ان کو فائنینشلی ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو فائنینشلی ڈسپلن میں لانے کی ضرورت ہے. آگے کوریئرز کا کام کرتے ہیں جو لڑکے ان کی پروڈکٹس کو پک کرتے ہیں, وہ روزگار ہے نا. تو روزگار مختلف چیزوں سے الحمدللہ بڑھتا ہے پاکستان کے اندر. تو یہ ساری چیزوں کو گورنمنٹ نے یونیورسٹیز کے اندر جو ان کے اساتذہ کرام ہیں انہوں نے ان کو آگے پروموٹ کرنا ہے, ان کو آگے گروم کرنا ہے. تو اس میں ہماری یونیورسٹیز جو ہیں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیشن ڈیزائن ڈپارٹمنٹ میں ڈاکٹر ظفر صاحب یہ بڑا گروم کر رہے ہیں اپنے بچوں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئے ہورائزنز نئے ایونیوز بچوں تک جب ہم روشناس کراتے ہیں تو میں سمجھ وہ ڈاکٹر ظفر صاحب اپنے فیس بک سے بھی بچوں کی وہ جو چیزیں ہیں نا وہ آگے اس کو بھی لوگوں تک بتاتے ہیں, وہ اتھینٹیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ اچھی کوالٹی کا کام کر رہے ہیں. جب اتنے بڑے لیول کے ایک آپ کے جو پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں یا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بچوں کو اس طرح انکریج کرتے ہیں. بچوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. نہ صرف میں سمجھتی ہوں کہ جیسے کہ آپ نے بات کی کہ ڈیزائننگ کے شعبے کی بات کی, ہر ڈپارٹمنٹ میں جو ہے یونیورسٹی کو جو ہے وہ فرسٹ پلیٹ فارم ہونا چاہیے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ اس طرح کے مواقع فراہم کریں. اس میں اسٹیک ہولڈرز کا کتنا اہم کردار ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے حکومت میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں کیا اس طرح کی پالیسیز کی طرف نہیں ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کر ہم اپنی جو ہے یونیورسٹیز کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ نئی آنے والی جو جنریشن ہے جن کے پاس آئیڈیاز ہے جن کے پاس کریٹیوٹی ہیں ان کو پلیٹ فارمز مہیا کر سکے. تو اس طرح کی کلیبوریشن کا مجھے لگتا ہے کہ اگر ہماری بزنس کمیونٹی اور ایجوکیشن سیکٹر مل کر کرے گا تو ہم بڑا ٹھیک ٹھاک اپنے ملک کو جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں معاشی لحاظ سے. جی بالکل. دیکھیے فیصل آباد میں بہت ایگزامپلز ہیں اس کی کہ اکیڈیمیا انڈسٹریل لنکیجز بہت اسٹرانگ ہے. ایگریکلچر میں بھی یقیناً ہے, ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے اندر بھی ہے, یہاں کے اوپر بہت سارے ادارے ہیں. انٹرلوپ ان کو اسپانسر کرتا ہے, جو بچے اپنے آئیڈیاز دیتے ہیں وہ ان کو لاکھوں روپے کا اسکالرشپ ان کو انعام دیتے ہیں. پھر سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر آپ جب جہاں ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوتی ہے وہاں پہ بچوں کو وہی ٹاسکنگ دی جاتی ہے اور پھر ان کو انڈسٹریز کے اندر جو ہے وہ انٹرنشپ کا موقع دیا جاتا ہے جب وہ لاسٹ 2 سیمسٹرز میں ہوتے ہیں, اپنے لاسٹ 2 سیمسٹرز میں وہاں سے انٹرنشپ جب کرتے ہیں تو وہ انڈسٹری کے اس ماحول کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, اڈیپٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں اس انڈسٹری سے ڈگری لینے کے بعد تو وہ انڈسٹریز جو ہے ان کو جاب آفر کر دیتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اور فیصل آباد میں تو اس کی ہزاروں ایگزامپلز ہیں کہ انڈسٹری نے وہی بچے یونیورسٹی سے گروم کروائے ہیں اور ان کو اپنی انڈسٹریز کے اندر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ پلیٹ فارم دیا اور وہ بچے وہاں جابز کر رہے ہیں. اور جو بچے جابز نہیں کرنا چاہتے وہ ان کا اگر انہوں نے اپنے اسٹارٹ اپس کیے ہیں وہ بزنس کر رہے ہیں تو پاکستان کا روشن پہلو بھی ہے. ہم ہمیشہ پورٹری کرتے ہیں نیگیٹیوٹی, ہم مر گئے, ہم یہ نہیں ہے. اوبویسلی اب دیکھیں جس طرح سولر میں ہم داخل ہو رہے ہیں نا تو یہ ہمیں ایک نئی زندگی دے کے آئے گا. آل دو کہ ہم چنگل میں آئی پی پیز کے پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم نے کیپیسٹی چارجز ان کو جو ہیں وہ دینے ہی دینے ہیں, لیکن جو سولر لگائیں اپنے آپ کو بچائیں اپنے انڈسٹری کو. اس طرح ہمارے آگے نوجوان جو ہیں ہمیں سکلڈ جو ہے وہ ٹیکنیکلی سکلڈ بچے ملیں گے, نئے ٹرینڈز کے ساتھ ملیں گے. تو یہ چیزیں پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے پاکستان کے برائٹ میں سمجھتا ہوں. بات وہی ہے کہ تھوڑی سی چیزوں کو اگر ہم مینیج کریں تو اس ٹائم پہ بھی جیسے آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے پاس سکلز بھی ہے, ہمارے پاس جو ہے آئیڈیاز بھی ہیں, تھوڑا سا اگر ہم چیزوں کو سسٹمیٹک طریقے سے کرتے ہیں, تھوڑی سی گورنمنٹ کی اس میں سپورٹ مل جائے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری بے روزگاری کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی حل کیا جا سکتا ہے. ہاں جی بالکل. جب آپ کسی کو تھوڑا سپورٹ تو کرے نا, گورنمنٹ جو ہے اسٹوڈنٹس کو سافٹ لونز دے کہ وہ اپنے کام جس کو وہ کر سکتے ہیں وہ کام کرے. میں قوت کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا ممبر ہوں. 40-50 ہزار روپے ہم ان کو لون دیتے ہیں لوگوں کو, عام لوگوں کو. تو وہ یقین کریں اتنے تھوڑے سے پیسوں میں وہ اپنی محنت ساتھ شامل کرتے ہیں نا تو وہ
اپنے خاندان کے لیے رزق حلال رزق کما لیتے ہیں. بالکل. اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم سب کو بحیثیت قوم بھی سوچنی چاہیے کہ اگر ہم افورڈ کرتے ہیں تو ہم اس طرح کے مواقع دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کریں کہ ان کے لیے بھی روزگار کی جو راستے ہیں وہ آسان ہو سکیں اور ہم ان کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کریں. اپرچونٹیز کا کریٹ کیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ ہماری لوکل مارکیٹ پہ آج کے موجودہ دور پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس حوالے سے بھی مزید بات کریں گے, لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور گزرتے ہوئے ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ تبدیلیاں بڑی ہی زیادہ ضروری ہوتی ہیں اور تبدیلیاں اس سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہیں اگر وہ مثبت انداز میں ہو. تو ہمیں ہمیشہ سے جو ہے وہ غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. میں اس چیز کی بڑی ایڈمائر ہوں کہ غلطیاں کرنا جو ہے وہ غلط نہیں ہے, لیکن اس غلطیوں سے نہ سیکھنا وہ چیز غلط ہے. تو ہمارے یہاں جب بھی ہم کاروبار کرتے ہیں یا ہم اپنی زندگی کی کسی بھی ایکسپیکٹ کو اٹھا کر دیکھ لیں تو بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن ان غلطیوں کو بہتر انداز سے کس طرح سے اس سے اپنا مستقبل بہتر کیا جا سکتا ہے یہ بڑا زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو بزنس میں کیا اس طرح کی جب بھی ہم دیکھتے ہیں اتار چڑھاؤ آتے ہیں تو اس میں کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو ہم نے ماضی کی غلطیاں اس سے سیکھیں اور اس غلطیوں سے سیکھ لے کر آگے بڑھیں. رامی صاحب, آپ اس چیز سے کتنا ایگری کرتے ہیں کہ جو غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں ہم ان غلطیوں سے سیکھ لیں, کیونکہ پچھلی گورنمنٹس کی بھی اگر بات کی جائے یا کاروباری صورتحال پر اگر ہم نظر ڈالیں تو بہت ساری جگہوں پہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کہاں پہ ہم سے جو ہے وہ کہاں پہ مس مینج ہوئی ہیں چیزیں, کہاں پہ مس کمیونیکیٹ ہوئی ہیں, کیسے ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو یہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اپنی غلطیوں سے سیکھ کر آگے اپنے مستقبل کو بہتر کرنا. دیکھیے جو فیوچر جو ہوتا ہے اس کو آپ obviously پلان آؤٹ ہی کرنا پڑتا ہے. جب آپ کسی چیز کو انڈسٹری کو یا لائف کو بھی لے کر چلتے ہیں آن دا ہول بھی, تو obviously آپ اس کو ایک جو ہے وہ ٹریک بناتے ہیں اس کا اور اس کو پلان کرتے ہیں. تو غلطیاں ہوتی ہیں راستے کے اندر, غلطیاں کوئی آپ خود سے ہو رہی ہوتی ہیں, کچھ آپ کو جو ہو جاتی ہے غیر ارادی طور پہ. تو ان چیزوں کو دیکھنا, ان چیزوں کو فورس ہی کرنا اور غلطیاں کم سے کم ہو, یہ سارا آپ کی ہیومن مینجمنٹ کے اندر آتا ہے, آپ کی ٹریننگ کے اندر آتا ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے آپ کو ان غلطیوں کو بچا کے اور وہ راستہ اپنے بزنس کو اپنے جو چیزوں کو دینا ہے کہ آپ اپنی منزل تک یا اپنی سکسیس تک جو ہے وہ پہنچ سکے. تو اس کے لیے آپ کو اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنے کی ضرورت ہے, اپنے ارد گرد کے ماحول کو لرن کرنے کی بڑی ضرورت ہے. دنیا کے اندر جو نئی چینجز آ رہی ہیں, جو نئے ٹرینڈز متعارف ہو رہے ہیں بزنسز کے اندر بڑی تیزی سے, جن لوگوں نے جو ہے وہ لومس کو شٹلس کے اندر کنورٹ نہیں کیا وہ میری طرح وہ پیچھے رہ گئے. جو شٹلس کے اوپر چلے گئے وہ لوگ تھوڑا سا زیادہ بہتر طریقے سے سروائیو کر رہے ہیں, اور وہ لوگ جو بجلی سے سولر پہ چلے جائیں گے وہ بہتر سروائیو کر سکیں گے. تو نئے ٹرینڈز کے ساتھ اپنے آپ کو کسی بھی جو ہے ہمارے پہلے بڑی روٹری مشینز لگی ہوتی تھی پرنٹنگ کی, اب وہ چھوٹی کمپیوٹرز کے اوپر مشین آ گئی ہیں پرنٹنگ کا. تو یہ نئی چیزیں دنیا کے اندر نئی بے تحاشا چیزیں نہیں آ رہی ہیں, اور پاکستان کے اندر نئی چیزیں امبرائڈری کی مشینز تھیں, اس کے اندر بہت زیادہ سمارٹ مشینز آ گئی ہیں, اسپیڈ بہتر ہے ان کی ورکنگ بہتر ہے. تو یہ نئی چیزوں کو اپنے راستوں میں اڈیپٹ کرنا, ان کو لے کر آنا, ان سے کام لینا, نئے ٹرینڈز کو لے کر آنا, جس طرح ایجوکیشن کے اندر بھی ہر چیز, تو وہ آپ کو آگے لے کر جاتی ہے. اور غلطیوں سے obviously آپ سیکھیں گے تو پھر ہی آپ کمپلیٹ ہو سکیں گے, ورنہ اگر آپ اس پہ کوئی سبق نہیں اس سے لیتے تو آپ ڈوب جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, اور ڈوبنے سے جو ہے وہ ملک کو بچانا بڑا ضروری ہے, اور اس ٹائم پہ ہم سب کی جو ہے ایز نیشن بھی نظریں جو ہے وہ حکومت کی طرف ہیں. اور اگر انڈسٹریز کے حوالے سے اگر ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ آپ بیٹھے ہیں بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو آپ کی کس طرح کی ہوپس جو ہیں اس ٹائم موجود ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں چیزیں کس کرنی چاہیے؟ ہاں جی بالکل کرنی چاہیے. آگے دیکھنا خطے کی صورتحال بھی تیزی سے بدلتی جا رہی ہے. اگر حکومت کے تھوڑے سے پازیٹیولی انہوں نے ڈالر کی جو پرائسز بڑھ رہی تھی اس کو روکا ہے, ایلسیز کا نظام بہتر کیا. پاکستان میں جو ایکسپورٹرز کو کچھ چیزیں امپورٹ کرنی پڑتی, آسانی چیزوں میں اندر آ رہی ہے, لیکن انرجی کاسٹ کے اوپر IMF کی اب ڈکٹیشن ہے ہمارے ملک میں. ان چیزوں کو آپ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ روکیں, لوگوں تک جو ہے بہتر سروسز دیں. چوری بجلی کی جو ہے جن ایریاز کے اندر پاکستان میں بجلی کی چوری ہو رہی ہے وہ ساری کاسٹ میں اور آپ دے رہے ہیں, تو ہمیں ان چیزوں کو روکنا پڑے گا نا. میں فیسکو کے اندر اگر 99% ان کی
जो है वो रिकवरी होती है, उनकी लाइन लॉसेस बेहतर है, उनकी चोरी जो है वो मिनिमम है, तो उसका तो हमें फायदा होना चाहिए ना कि हम वही बिजली के पैसे दें जो हम यूज कर रहे हैं, ना कि वो एरिया जहाँ पे बिजली के बिल देने का रिवाज ही नहीं है हम उनके बिल दें। तो ये चीजें अब हुकूमत को लोगों को फैसिलिटेट करने का वक्त है, एक्सपोर्टर्स को रिफंड्स टाइम के ऊपर दें, एक्सपोर्टर्स के लिए नई कहते हैं कि एक तस्वीर के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। हम हमेशा से जो है मसाइल की बात करते हैं, कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं उनको भी हाईलाइट करना चाहिए ताकि हुकूमत तक वो चीजें भी पहुंचे, उनको लगे कि यहाँ पे हमने बेहतर कारकर्दगी इस चीजों को ज्यादा बेहतर कर सकते हैं और किस तरह से जो है वो हम अपने मसाइल को जितने हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं। तो ये वो तमाम चीजें जो हम सबको मिलकर पाकिस्तान को जो है वो बेहतर डायरेक्शन की तरफ लेकर जाने की जरूरत है। आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने और तमाम देखने वालों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपके तमाम तर मसाइल का जो है वो बेहतर अंदाज से उसका हल हो, आपकी जिंदगी में जितनी तलखियां हैं जितनी मुश्किलें हैं वो आसान हो सके। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।